बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राह स्पेशल के साथ मैं हूं सलमान अली। नाज़रीन, पिछले प्रोग्राम में हमने कोविड-19 और उसके बाद पाकिस्तान भर में पैदा होने वाली सूरत हाल, खुसूसन तालीमी सूरत हाल पर हमने बात की थी और इस लॉकडाउन और कोविड-19 के असरात से बचाने के लिए हुकूमती इक़दामात जो कि किए गए, उसके असरात जो है मुख्तलिफ़ शोबा है ज़िंदगी में सामने आए, उसमें तालीम का शोबा ताहाल बहुत ज़्यादा अफेक्टेड नज़र आ रहा है। ऐसे माहौल में जब तलबा को मैट्रिक से लेकर इंटर तक के तलबा को प्रमोट भी कर दिया गया गवर्नमेंट्स की जानिब से, और अब ताहाल उनका नया तालीमी साल जो है वो अब तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ईद उल अज़हा भी करीब है और जो सूरत हाल नज़र आ रही है, जो पेश गोइयाँ की जा रही है, वही की जा रही है कि अक्टूबर तक शायद ये सिलसिला जारी रहेगा। ऐसी सूरत हाल में वालिदैन अलग परेशान हैं अपने तलबा की तालीम के मुस्तक़बिल के सिलसिले में। क्या ये मामला सिर्फ 3 और 4 महीने तक मुहित रहेगा? इस कोविड-19 के नतीजे में पैदा होने वाली सूरत हाल ने क्या तालीमी मैदान में नए मौक़े, नए रास्ते खोले हैं कि जो आने वाले चैलेंजेस को या आने वाले वक्त में पाकिस्तान को तालीमी मैदान में आगे बढ़ा सकेंगे? और जिन मसाइल का सामना वालिदैन, असातिज़ा, स्कूल, माहिरीन तालीम, इन सबको करना पड़ रहा है, इस पर जो है हम मज़ीद बात को आगे बढ़ाएंगे। और आज के हमारे प्रोग्राम में जो मेहमान शख्सियत है, मैं उनसे आपका तारुफ़ कराता चलूँ। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब AD सुमरो साहब, जो कि प्रिंसिपल हैं ग्रीन फ्लैग स्कूल एंड कॉलेज सिस्टम के, और उसके साथ ही उनकी अपनी जो इकनॉमिक जो काउंसिल है उसके रुकन भी हैं। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं शहजाद कमर साहब, डायरेक्टर हैं अतालीक के जो न सिर्फ ये कि तालीम की तहक़ीक़ और रिसर्च के साथ साथ जो है उसमें तरबियत का भी जो है वो एक इदारा है जो कि कई तवील अरसे से इस फील्ड में काम कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे तीसरे मेहमान हैं जनाब सलमान शाह साहब, जो कि बुनियादी तौर पर जो है लर्निंग रे एक इदारा है उसके CEO हैं, लेकिन तालीम को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़कर उसमें इनोवेशन और उसमें जो नए रास्ते ऐसे हो सकते हैं कि जो लोगों के लिए इस्तिफ़ादा जो उससे कर सके, उस पर काम कर रहे हैं। तो नाज़रीन, आज के हमारे इस प्रोग्राम में इन एरियाज़ में गुफ्तगू होगी। मैं चाहूँगा सुमरो साहब से, क्योंकि वो एक स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उस वक्त सबसे ज़्यादा मुतासर जो हिस्सा है वो हमारे इस पूरी कम्युनिटी, तालीमी कम्युनिटी में स्कूल का है, यानी क्लास नर्सरी KG उनके नए दाखिले हुए थे, और उसके बाद मैट्रिक तक का जो मामला है, और अब नए साल हैं, 9th वाले मैट्रिक में जंप कर गए हैं, मैट्रिक वाले पास आउट हो चुके हैं, और फिर इंटर के अंदर भी जो कि इनका कॉलेज भी है, तो फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर वाले सेकेंड ईयर भी पास आउट हो गई है। पूरा ये सामने अहवाल है। सोनू साहब, क्या मंजरनामा आप देख रहे हैं, क्या मसाइल का आपको सामना है? जी सलमान साहब, बिल्कुल आपने सही फरमाया कि गुज़िश्ता 4 महीने से तमाम स्कूल, ख़ासतौर पर मैं प्राइवेट स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो प्राइवेट स्कूल का हाल बताऊँ कि 2 महीने तो इंट्रोड्यूस करवाया गया था कि ये वेकेशन है, और वेकेशन अमूमन हर साल ही होती हैं। उसके लिए मेंटली वालिदैन भी तैयार होते हैं, स्कूल भी तैयार होते हैं, लेकिन कोविड की वजह से ये सिलसिला बढ़ता जा रहा है। 2 महीने से चौथा महीना जा रहा है, और वालिदैन अपने बच्चों के लिए परेशान है कि उनकी स्टडीज़ का क्या होगा। तो स्कूल्स में हम देखते हैं कि 2 किस्म के स्कूल्स हैं, जो ज़हनी तौर पर पहले से ही हालात के मुताबिक अपने आप को ढालने के लिए तैयार थे। उन्होंने इसकी मनसूबाबंदी कर दी थी कि अगर स्कूल मुसलसल बंद होते हैं या 2 से 4 महीने तक बंद होते हैं तो हम बच्चों तक कैसे पहुंचेंगे। तो जिस तरह हमारा स्कूल है ग्रीन फ्लैग स्कूल एंड कॉलेज सिस्टम, हमने मनसूबाबंदी की थी छुट्टियों के दौरान ही अपने असातिज़ा से लेक्चर रिकॉर्ड करवाना, ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ लेकर जाना। तो हमने कोशिश की है कि जिस तरीके से एकेडमिक कैलेंडर हमारा आम हालात में चला करता था, उससे उसी तरीके से हमने प्लानिंग की है और उसी तरीके से एकेडमिक को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। वालिदैन तक वो तालीम का सिलसिला पहुंच सके, बच्चे घर पे बैठकर तालीम हासिल कर सकें। एक LMS का इंट्रोड्यूस करवाया गया है। LMS के ज़रिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से क्लास में एक टीचर मौजूद होता था और बच्चों को पढ़ाता था, अब डिजिटल दुनिया का दौर है, तो डिजिटली अपने लेसन को वहाँ तक पहुँचाए और बच्चा घर में बैठकर वो तालीम हासिल कर सके जो क्लास में करता था। ये हकीकत है कि ये उसका मुतबादिल तो नहीं है, जितना फ़ायदा क्लास में होता था ऑनलाइन में उतना तो नहीं है, लेकिन वक्त की ज़रूरत है। और जिस तरह बाकी स्कूल कोशिश कर रहे हैं, तो हमारा स्कूल भी कोशिश कर रहा है, तो बच्चों तक ये ऑनलाइन एजुकेशन के ज़रिए तालीम का सिलसिला तब तक जारी रहे जब तक ये बच्चे स्कूल में वापस नहीं आते। नहीं, मैं वो मसाइल जानना चाहूँगा कि जो आपको फ़ीसिस के बारे में कहा जा रहा है कि वालिदैन फ़ीसिस नहीं दे रहे स्कूल को, स्कूल कैसे चलेंगे, तो आप ओवरऑल अपने साथ साथ पूरी स्कूल कम्युनिटी को आप रिप्रेजेंट करें। वहाँ जो ज़ाहिर सी बात है बहुत सारे फोरम्स होंगे जहाँ आप जाते होंगे, सुनने में आ रही होंगी, वो क्या चीज़ें हैं ऐसी? वालिदैन इस हवाले से काफ़ी रिज़र्व भी हैं और इसमें मीडिया का किरदार भी है, जिसमें काफ़ी ऐसी नेगेटिव थिंकिंग वालिदैन के जहनों में डाली जा रही है कि अगर आपका बच्चा स्कूल नहीं जा रहा तो फ़ीस किस लिए ली जाए। लेकिन ये हकीकत है कि ये वेकेशन हर साल हुआ करती हैं, 2 महीने स्कूल बंद होते हैं लेकिन वालिदैन फ़ीस अदा करते हैं।
अब क्योंकि स्कूल का इसमें कोई भी अमल दखल नहीं है, स्कूल तो चाहता है कि स्कूल खुल जाए, बच्चों की तालीम का सिलसिला जारी रहे, लेकिन हालात के हिसाब से स्कूल बंद हैं। और स्कूल में अगर देखा जाए तो प्राइवेट स्कूल में तमाम अखराजात वही हो रहे हैं, बशमूल बिल्डिंग का किराया हो गया, असातिज़ा की तनख्वाहें हो गई, यूटिलिटी बिल्स हो गई, तमाम एक्सपेंसेस सेम वही हैं जो पहले हालात में होते थे। तो स्कूल में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मिनिमाइज़ हो सके। तो वालिदैन को फ़ीस देनी चाहिए जिस तरीके से पहले वो दिया करते थे, ताकि ये एक्सपेंस स्कूल भी बियर कर सके और तालीम का सिलसिला स्कूल जारी रख सके। अब देखा यह गया है कि बहुत सारे स्कूल ने जैसे तैसे करके ऑनलाइन सिस्टम की तरफ आए हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे जो घर पे मौजूद हैं उनको अच्छी से अच्छी तालीम प्रोवाइड कर सकें। लेकिन आप समझते हैं कि क्या ये जो बातें सुनने में आ रही हैं वो ये कि स्कूलों ने जो सिलसिला अडॉप्ट किया है वो इतना इफेक्टिव नहीं है, वालिदैन उससे मुतमईन नहीं है, वो कहते हैं भाई टीचर सामने बैठे, मतलब ये जो शिकायतें हम ये डिस्कस करना चाह रहे हैं क्या है, ताकि आप खुल के बात करें ताकि उसके हिसाब से फिर हम हल की तरफ जाएं। सलमान साहब, क्योंकि ये ऑनलाइन सिस्टम ने बिल्कुल नया है, जिस तरीके से स्कूल के लिए नया है, वालिदैन के लिए भी नया है। वालिदैन को समझने में टाइम लगेगा। वालिदैन ये समझते हैं कि मेरा बच्चा स्कूल में टीचर से बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ सकता है और ऑनलाइन ये नहीं पढ़ सकता, लेकिन ये हकीकत नहीं है। दुनिया के बहुत सारे ममालिक में ये ऑनलाइन एजुकेशन पहले से जारी थी और उसी फॉर्मल एजुकेशन का हिस्सा थी। जब बच्चा घर पे आता था तो टीचर्स के रिकॉर्डेड वीडियो सुन सकता था और अब भी ऐसा ही है। तो वालिदैन को थोड़ा सा टाइम लगेगा इस टेक्नोलॉजी को समझने में और इसका फ़ायदा यकीनन बच्चे को होगा। बच्चा अगर बिल्कुल अनटच है, टेक्स्ट बुक बोर्ड से बिल्कुल अलग है, किताबें नहीं पढ़ पा रहा, तो इससे बेहतर है कि जो ऑनलाइन सिस्टम स्कूल ने अडॉप्ट किया है उससे मेरे ख्याल में वही फ़ायदा मिल सकेगा जो स्कूल में बच्चा टीचर के सामने बैठा हुआ होता था। उसकी वजह यह है कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू में टीचर से बच्चा कनेक्टेड है। टीचर का लेक्चर डेली बेसिस पे बच्चा सुनता है, टीचर असाइनमेंट देता है, बच्चा घर पे हल करता है, सेम असाइनमेंट टीचर को फॉरवर्ड कर दी जाती है, टीचर चेक करने के बाद उस पर रिमार्क्स देता है, उनकी हौसला अफजाई करता है। अगर बच्चे को कोई भी मसला होता है तो वो टीचर से कम्युनिकेट कर सकता है, वो कॉल भी कर सकता है, ईमेल के थ्रू भी कर सकता है और टीचर उनके जितने भी मसाइल हैं वो हल करता है। मेरे ख्याल में एक बेहतरीन सिस्टम है, लेकिन वालिदैन को आहिस्ता आहिस्ता समझने में टाइम लगेगा इसको। सही। शहजाद साहब, आपकी तरफ चलूँगा मैं। और नाज़रीन, आपने सुमरो साहब की गुफ्तगू सुनी होगी। सुमरो साहब ने तो इस बात को जो है एडमिट भी किया कि हाँ मसाइल हैं, लेकिन ये कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो है जो मुतबादिल है वो शायद ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, कई ममालिक में है भी और वो करेगा। क्योंकि आप न सिर्फ ये कि तहकीक के शोबे से भी वाबस्ता हैं और बल्कि निसाब की तैयारी का अमल से भी हैं, फिर टीचर ट्रेनिंग भी आपके काम का हिस्सा है। तो उस रिवायती तरीक़ा तदरीस जो कि हमारे स्कूलों में जारी था, क्या ऑनलाइन उसको इतने आसानी से रिप्लेस कर देगा, कर रहा है, और आप क्या मसाइल देख रहे हैं? देखिए, सबसे अहम बात तो अजीब सी बल्कि हमारे नज़दीक ये हुई है कि इस क्राइसिस ने स्कूल, सरकार, वालिदैन और पूरे माशरे को ना एक अजीब से अंदाज में खोल कर रख दिया है। और सबसे जो चीज़ इस पे अब हमें अफसोस भी होता है वो ये है कि स्कूल्स जब इस हालात में गए हैं तो उनकी क्वालिटी एजुकेशन का जो मयार सामने आया है उस पर स्कूल खुद भी इस वक्त शर्मिंदा है। स्कूल्स के पास ट्रेन टीचर्स की कमी और जो भी मामलात थे, आप समझते हैं कि स्कूल्स के अंदर वालिदैन को बहुत ज़्यादा अंदर तक आने की इजाज़त तो होती नहीं है और स्कूल्स काम अपना कर भी रहे थे। मगर इस क्राइसिस के नतीजे में जब उन्होंने वीडियोज़ के ज़रिए से और व्हाट्सएप के ज़रिए से बच्चों के घरों के ऊपर वो वीडियोज़ भेजी हैं, तो वालिदैन ने कहा कि अच्छा ये असातिज़ा थे जो पढ़ा रहे थे और इस तरह से पढ़ा रहे थे। तो वो उनको ज़्यादा पहले बच्चा तो आके नहीं बताता था ना कि घर में आज स्कूल में किस तरह से टीचर ने क्या पढ़ाया है, तो बच्चा तो अपनी बात आके बस आज ये हुआ, खेला। तो एक तो ये हुआ कि स्कूल्स की क्वालिटी सबके सामने आ गई है, वो जो दीवारें खड़ी थी गोया वो गिर गई हैं और अब सब नज़र आ रहा है। अच्छा, ये एक अफसोस की बात भी ना हमारे लिए भी, स्कूल हमारा हिस्सा हैं, हम स्कूलों के लिए हैं, स्कूल हमारे माशरे का एक हिस्सा है, तो इस पर हमें एक तकलीफ़ है। दूसरी जो तकलीफ़ एक बात हुई है सामने कि वो ख़ुद स्कूलों में तो चलें आप कह दीजिए कि चाहे किसी कारोबार से वाबस्ता थे, वालिदैन का जो किरदार और रूप सामने आ रहा है वो भी बड़ा अजीब सा है। यानी यहाँ पे ये बात आ रही है कि वालिदैन कह रहे हैं मसला ये नहीं है कि बच्चा स्कूल नहीं जा रहा तो मेरे बच्चे का कोई हरज हो रहा है, माँ बाप इसकी बात नहीं कर रहे हैं। माँ बाप इस बात के लिए परेशान है कि बच्चा जो है ना वो पूरा दिन मेरे सर के ऊपर है और वो पूरा दिन घर के अंदर होता है। तो किसी लेवल के ऊपर जो बच्चा स्कूल चले आता था और मैं फ़ारिग हो जाता था, या माँ कहती जी मैं फ़ारिग होती अपने घर के काम निपटाने के लिए, ठीक है ये एक मसला है,
لیکن صرف اتنا سا مسئلہ تو نہیں تھا کہ آپ اسکول اس لیے ہم بھیج رہے تھے. تو ماں باپ بھی اسکولس کے رول کے حوالے سے تعلیم کے بارے میں اپنے بچوں کے کلیئر نہیں تھے. اور اب جب ماں باپ کو خود کچھ کرنا پڑا ہے تو ہمیں پتہ یہ چل رہا ہے کہ ماں باپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ ان کو اپنے بچے کو کیا سکھانا چاہیے, میرے بچے کو اس عمر میں کیا آنا چاہیے. اسکول بھیج کر, اسکول پہ ذمہ داری ڈال کر, اور ایٹ دا اینڈ آف ایئر کچھ بچوں کے رپورٹ کارڈ لے کر فخر کے ساتھ اور فیملی میں دکھانے کے لیے دیکھیں میرے بچے کی رپورٹ کارڈ ہے اور میرا بچہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آیا ہے. اس کرائسس میں پتہ چلا ہے کہ پیرنٹس کو یہ بنیادی بات بھی نہیں پتہ کہ اگر میرے بچے کی عمر یہ ہے اور وہ اس کلاس میں ہے تو اس عمر کے میرے بچے کے سیکھنے کی چیزیں کیا تھیں. کم از کم یہ بات تو ساری دنیا میں پتہ ہوتی ہے نا. اور ایک بڑی عام سی بات ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ اس عمر میں میرے بچے کے دانت نکلنے چاہیے, نہیں نکلتے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. بالکل. اس عمر میں میرے بچے کو جو نا چلنا چاہیے نہیں چلتا, بھاگے بھاگے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب بچہ چل نہیں رہا ہے, مطلب چیک کریں مسئلہ کیا ہے, یا بول نہیں رہا ہے, بولنے میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے. تو جب ہمیں یہ باتیں پتہ تھیں تو ہمیں یہ کیوں نہیں پتہ, یہی شاید ہمیں لگتا تھا ماں باپ کو کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ میرے بچے کو اس عمر میں جس میں وہ ہے کیا کچھ سیکھنا چاہیے تھا. تو یہ بات بھی سامنے آئی کہ والدین اس کام اسکول نے اس پورے عمل کی جگہ لے لی تھی نا, کھلی ہوئی تھی, مگر دنیا بھر کے اندر سب جگہ. اور ویسے بھی دیکھیں اسکول کی ذمہ داری, اسکول والدین کی مدد کے لیے تو ہے نا, لیکن اصل ذمہ داری تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہی دی ہے نا جن کے بچے ہیں. جب کوئی بچہ کسی گھر کی پیدائش ہوتی ہے تو اس کے ساتھ وہ ذمہ داری بھی تو اس کے پاس آ جاتی ہے نا. تو والدین اس مطلب یہ ہوا جو ہمارے سامنے کرائسس آئے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ والدین اس معاملے میں پریشان ہوئے, اور پھر والدین نے بہت سارے والدین اس معاملے کے اندر یہ کوشش کی کہ وہ سمجھنے کی کوشش بھی کریں. تیسری طرف ہمیں جو ایک کردار سامنے آیا وہ سرکار کا سامنے آیا کہ سرکار کے نزدیک اسکول کی تعلیم کی بچوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. یعنی قومیں اپنے بچوں کے لیے فکر مند ہوتی ہیں, قومیں اپنے بچوں کے بارے میں, ان کی گروتھ کے بارے میں, ان کی ڈیولپمنٹ کے بارے میں, ان کی تعلیم کے بارے میں, ان کی صحت کے بارے میں سوچتی ہیں, پلان کرتی ہیں. لیکن ہمارے ہاں ہمیں پتہ چلا کہ سرکار کے لیے لیسٹ بادرڈ بات تھی. یعنی ہمارے ہاں وزیر تعلیم کہتے ہیں کہ 5 سال بند کرنا پڑے تو بند کر دیں گے اسکول. ارے صاحب کیوں بند کر دیں گے, کیسے بند کر دیں گے؟ یعنی 5 سال آپ ہی سمجھتے ہیں کہ 5 سال اسکول بند ہونے سے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اسکولوں کو, آپ تعلیم کو, آپ سیکھنے اور سکھانے کے عمل کو, انسانوں کو انسان بنانے کے اور ڈیولپمنٹ, ہیومن ڈیولپمنٹ کے سارے پروسیس آپ کے نزدیک جو ہے نا ایسی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں ہم اسکول بند کر دیں گے, چلیے ٹھیک ہے بند کر دیجیے. متبادل کیا ہے آپ کے پاس؟ کوئی متبادل آپ نے دیا ہے؟ اتنے سارے چینل ہیں, اتنا سب کچھ ہے, کچھ بھی نہیں دیا آپ نے. مطلب آپ متبادل دیجیے نا, آپ متبادل دیجیے, چلے ٹھیک ہے مان لیتے ہیں اسکول. لیکن سرکار نے بھی جو ہمارے اور حکمرانوں نے بھی, ہمارے اوپر کے لوگوں نے, بڑوں نے جو رویے کا اظہار کیا ہے اپنے قوم کے بچوں کے ساتھ, وہ بڑا ظالمانہ سا ہے, اور مطلب وہ بڑا اگنورنٹ قسم کا ہے کہ مطلب نہیں کرتے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس مرحلے کے اوپر ظاہر سی بات ہے کہ ہم اپنی جب کسی تکلیف میں جاتے ہیں اور ہم اپنی تکلیف کے اندر اپنے آپ کو جانچتے ہیں, ہمارے پاس ایک موقع ہوتا ہے. تو یہ ایک قومی جو ایک تکلیف آئی ہے, ایک وبا آئی ہے, اس قومی وبا کے اندر ہمیں اپنے قومی رویوں کو, تمام اسٹیک ہولڈرز کو, اسکولز کو بھی اور سرکار کو بھی, والدین کو بھی, سب لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کتنے پریپیئرڈ تھے. اور یہ مسئلہ جو آیا ہے کہ اللہ کرے کہ مسئلہ حل ہو, مگر آئندہ بھی مسائل ہو سکتے کہ آئیں, تو کیا ہم اس کے نتیجے میں آگے بڑھ سکیں گے, اور جو ہم پہ یہ ہماری ویکنیسز سامنے آئی ہیں کیا ہم ان کو اسٹرینتھ میں کنورٹ کر سکیں گے. جو تھریٹس آئے ہیں کیا ہم اس کو اپنی کوئی اپورچونٹی بنا سکتے ہیں, اور جو ہم بنا سکتے ہیں. اچھا, میں اس میں میرا جو سوال یہ تھا کہ آپ کے نزدیک یہ متبادل کی جو کہ آپ نے بات کری دی ہے, تو فی الحال متبادل آن لائن ایجوکیشن کا ذکر آ گیا ہے, تو آپ کی رائے کیا ہے کہ یہ ایک ہے اسٹرانگ متبادل ہے؟ دیکھیے متبادل تو اس کو مطلب چونکہ ہمارے تعلیم آپ کہیں گے تو اس کو وہ لوگ بھی اپنائیں گے, ان کی رائے پر اثر انداز ہوگا, تو آپ کی اس لیے میں جی ہاں. دیکھیے معاملہ جو ہے نا وہ آن لائن یا آن سائٹ کا, کیمپس جا کے آن کیمپس کا نہیں ہے, بلکہ جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ والدین کا رول پہلے بھی تھا جو کہ وہ پلے نہیں کر رہے تھے. مطلب بہت ہی شاذ و نادر ہم دیکھتے ہیں ایسے والدین تھے جو اپنے بچوں پہ, اور یہ ریسرچ بتاتی ہے کہ جو پیرنٹس اپنے بچوں کے ساتھ کوالٹی ٹائم دے رہے ہوتے ہیں اور اپنے بچوں کے تعلیمی عمل میں اسکول کے ساتھ پارٹنرشپ کے رول کے اندر ہوتے ہیں, تو ان کے بچے گرو بھی کرتے ہیں, ان کے بچے ریزلٹس بھی دیتے ہیں. تو یہ کمی تو پہلے بھی تھی, اس کمی کا احساس اب زیادہ ہوا ہے. آن لائن یقینی طور پر متبادل ہے. ان حالات میں اسکولز نے اپنی مرضی سے تو اسکول بند نہیں کیے نا. ظاہر سی بات ہے کہ ایک معاملہ ہے, ساری دنیا کے اندر معاملہ ہے. برطانیہ کے اندر اسکول کھولے گئے تھے ابھی کچھ دنوں پہلے, اور وہ پھر دوبارہ سے ببل سسٹم انہوں نے انٹروڈیوس کروایا, سب کچھ کیا, لیکن پیرنٹس نے اپنے بچوں کو نہیں بھیجا. اور لوگوں نے کہا کہ بھئی ہم اپنے بچے کو کیوں رسک میں ڈالیں, اور ہم میرے بچے کے تجربات کیوں کیا جائے, تو ایسی کوئی جلدی نہیں, ہم نہیں بھیجتے. مگر اس کے نتیجے میں پھر یہ بھی ہوا کہ جو
بچوں کو اگر اسکول بند ہو گئے دوبارہ سے تو پھر اس کے بعد لوگوں نے آن لائن کے لیے چیزیں لیں. لوگوں نے آن لائن کے جو سائٹس تھیں جہاں پہ ان کے بچوں کو کوئی کانٹینٹ مل سکتا تھا لوگوں نے وہ لیا. لوگوں نے اپنے گھروں کے اندر سب کچھ کیا. یعنی اس میں والدین کا رول رہا. لیکن اسکول جو کام کر رہا ہے, جس طرح سینو نے بھی بات کہی ہے, سمرو صاحب نے, یہ بالکل بند کر دینے سے بہت بہتر ہے. اور بعض اسکول جس طرح سے انہوں نے بھی بات کی ہے کہ LMS کے ذریعے سے جو لوگ یہ لوگ دے رہے ہیں, کانٹینٹ اپلوڈ کر رہے ہیں, اور پھر وہ اچھی چیز ہے. اس کے ذریعے سے سلسلہ برقرار رہے گا, آہستہ آہستہ یہ امپروو ہوگا. ویسے بھی آنے والے وقت کے اندر آن لائن کا اور ڈیجیٹل کا زمانہ ہے. پرچیزنگ جب آن لائن ہو رہی ہے, یہاں تو رشتے بھی آن لائن ہو رہے ہیں, تو پھر مطلب تعلیم کیوں نہیں آن لائن ہو سکتی ہے؟ سارا کا سارا گھر کا سامان آن لائن لیا جا رہا ہے, گاڑیاں بھی آن لائن لی جا رہی ہیں, اور سب کچھ آن لائن ہو رہا ہے. سو وائی ناٹ ایجوکیشن تو ہو سکتی ہے. صحیح, زبردست. تو ہم سلمان صاحب آپ نے گفتگو سنی, تو ایک بات تو شہزاد صاحب کی طرف سے آئی ہے کہ دنیا بھر کے اندر ہے نا, تو ہم چاہیں گے آپ تھوڑا اپنا اوور ویو, آپ کا بہت بڑا کینوس ہے, تو باقی جگہوں پہ کیا ہو رہا ہے اس کو پھر پاکستان سے الیبوریٹ کریں یہ کیا. اور چونکہ آپ نے خود اس ٹیکنالوجی کو ایجوکیشن کے ساتھ جوڑا ہے, آپ کا ایک مشن رہا ہے, اور اس میں آپ نے اپنی زندگی کا بڑا وقت لگا کے اس کو اس نہج پہ پہنچیں, تو اس کو آپ تھوڑا سا ڈیفائن کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں, شاہ صاحب نے جو بات کی میں ایگری کروں گا اس سے, کہ سب سے پہلے میں اس کے اندر یہ ایڈ کر دوں کہ اسکول کا بند ہو جانا, چاہے وہ آن لائن یا آف لائن, لیکن اگر اسکول کا جو ایک عمل ہے, یہ تدریسی عمل, اگر یہ بند ہو جاتا ہے خدا نخواستہ, تو یہ کتنی خطرناک بات ہے. برطانیہ میں جنگ چل رہی تھی اور انفراسٹرکچر تباہ ہو رہا تھا, اور پرائم منسٹر کو آ کے کہا جاتا ہے کہ ہمارا اسٹرکچر تباہ ہو گیا کافی حد تک. تو نے کہا کہ اسکول ہمارے پاس ہیں, تو نے کہا کہ ہیں, کہنے کہ ہم سسٹین کر جائیں گے. اسکولس کی بہت بڑی اہمیت ہے, بدقسمتی سے ہم اس کی اہمیت کو سمجھ نہیں پاتے. تو سب سے پہلے میں یہ ایک چیز کلیئر کر دوں کہ چاہے آن لائن آف لائن, اس کے عمل کو نہیں روکنا چاہیے. اب آپ بات کر لیں کہ باہر کیا ہو رہا ہے اور یہاں پہ کیا. اگر ہم بات کریں امریکن بلاک کی, امریکن بلاک میں لرننگ مینجمنٹ سسٹم کا آغاز آج سے 15 سال پہلے سے ہو چکا ہے. امریکہ میں ای لرننگ کا آغاز 1995 سے چل رہا ہے. ٹھیک ہے, ییل, ہاورڈ, اسٹیٹ یونیورسٹی آف برکلے. سو یہ ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. وہاں پہ ہم جب اس کے اندر بات کرتے ہیں ڈسٹینس لرننگ کی, تو ہم ویوز کی بات کرتے ہیں. یہاں پہ ہم پہلی ویو ہی نہیں سمجھ پا رہے ہیں, ڈسٹینس لرننگ 1.0 اف یو ول, پہلا ورژن, اور وہاں پہ ڈسٹینس لرننگ 3.0 پہ جا چکے ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک فرق ہے. دوسری چیز یہ کہ خاص طور پہ جب یہ اوبیسلی یہ پینڈیمک آیا, دیکھیں لرننگ مینجمنٹ سسٹم صرف پینڈیمک کے لیے آپ کے لیے ہیلپ فل نہیں ہے, بلکہ یہ جو ٹرم آئی ہے بلینڈڈ لرننگ انوائرمنٹ, یہ آئی ہی اسی کے لیے کہ آپ بلینڈ کریں آن لائن ایجوکیشن کو along with دی ایجوکیشن جو کہ آپ کے ان کیمپس ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ اب جب کہ ان کیمپس ایجوکیشن ہو ہی نہیں سکتی ہے, تو دس از دی اونلی سورس آف سروائیول بچوں کے لیے. میں آپ کو ایگزامپل دوں گا کہ ایک گزشتہ دنوں میں آسٹریلیا میں آگ لگ گئی تھی جنگل میں, بہت طویل عرصہ چلی. اچھا, اس کے اندر ریسرچ کی گئی, جب وہ وہاں سے واپس آ گئے تو اس کے اندر ریسرچ کی گئی کہ بچوں کی جو کوالٹی آف ایجوکیشن ہے وہ کتنی کمپرومائز ہوئی. یعنی کہ ایک اسٹوڈنٹ اگر لیٹ سے گراف پہ 70 پہ اسکور کر رہا تھا, تو جب وہ فرسٹ ڈے واپس آیا تو اس کا اسکور کیا تھا, تو وہ تقریباً 13% نیچے گر چکا تھا 15 دن کے اندر. ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں 90 ڈیز گزر چکے ہیں, اور اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس سے باہر کسی بھی قسم کے اس میں نہیں داخل ہو پا رہا. اس کی وجہ سے آپ چاہے ایگزامپل لے لیں آسٹریلیا کی, آپ چاہے ایگزامپل لے لیں یونائٹڈ اسٹیٹس کی, کینیڈا کی, آپ یورپین بلاکس کی ایگزامپل لے لیں, یہ اس طرف وہ اسکولز جنہوں نے LMS ڈپلوائے نہیں کیا ہوا تھا اپنی طرف, وہ اس کے اوپر بہت سپیڈ سے اس کے اوپر آ رہے ہیں. ہمارے پاس ریکوائرمنٹس آ رہی ہیں, آسٹریلیا سے آ رہی ہیں, یورپ سے آ رہی ہیں, اسٹیٹ سے آ رہی ہیں ماشاء اللہ. حالانکہ وہ جگہیں جہاں پہلے سے کئی سال سے جہاں پہ تھا, لیکن اصل میں ایک چیز بہت اہم ہوتی ہے کہ آپ اس کا پیوٹ کیا رکھتے ہیں. یعنی کہ جیسے ایک بات عام طور پر ایک ہم کہیں جاتے ہیں, ہمارا سامنا بھی ہوا پیرنٹ سے, تو اس کے اندر یہ ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ لرننگ آن لائن جو سسٹم ہے یہ وائبل نہیں ہے,
یا یہ آن لائن سسٹم جو ہے یہ ایک اچھا سسٹم نہیں ہے. جو اسٹوڈنٹ اسکول میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے بس پڑھائی وہی ہے. ہاں یہ بہت اہم سوچ ہے. میں چاہوں گا کہ اس طرح کے اور سوالات جیسے شہزاد صاحب نے کہا کہ مطلب ہماری تقریباً ہم تمام چیزوں پہ آن لائن جا چکے ہیں, سو وائی ناٹ ایجوکیشن, اینڈ آئی کمپلیٹلی ایگری ود ہم. میں یہ بات کہتا ہوں کہ یہ نہیں کہ آپ اس ایجوکیشن کو آپ وینٹیلیٹر پہ ڈال کے اس کو صرف سسٹین کر سکتے ہیں تھرو آن لائن ایجوکیشن, یعنی کہ تھرو LMS, بلکہ میں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ اگر کوئی ادارہ لرننگ مینجمنٹ سسٹم اس کی اسپرٹ کے ساتھ امپلیمنٹ کرتا ہے, اور جو ایک اور بات کہی گئی کہ ٹیچر جو ہیں وہ کوالیفائڈ ہوں, اس کو صحیح طریقے سے آپریٹ کریں, تو آپ کی جو کوالٹی آف ایجوکیشن ہے دیٹ کین ایکچولی ریچ ٹو دی آپ لائک اگر نمبر میں آئے اس وقت ہم لوگ 147 پہ کھڑے ہوئے ہیں, آپ 100 کے ایرا میں آ سکتے ہیں. 47 یس لائک رائٹ اوے. اور اس میں آپ کو 5-6-10 سال کی بات نہیں کر رہا, میں 1 to maximum 2 ایکیڈمک ایئرس کی بات کر رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ لرننگ مینجمنٹ سسٹم کوئی زوم نہیں ہے. میں اس کو تھوڑا سا کلیئر کر دوں کیونکہ لوگ عام طور پر سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی انسٹیٹیوشن زوم ڈپلوائے کر رہا ہے تو اس کے پاس لرننگ مینجمنٹ سسٹم ہے. اگر کوئی گوگل کلاس روم یا مائکروسافٹ ٹیمز کسی جگہ پہ اداروں میں استعمال ہو رہا ہے تو وہ لرننگ مینجمنٹ سسٹم ہے. یہ لرننگ مینجمنٹ سسٹم نہیں, یہ لرننگ مینجمنٹ سسٹم کا بیئرلی ایک کمپوننٹ ہے. جیسے اسکول کے اندر آپ کا ایڈمنسٹریٹو بلاک ہوتا ہے, آپ کی کلاسز ہوتی ہیں, ایڈمنسٹریٹو بلاک کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جو ہے ٹیچرز پہ چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں, اسٹوڈنٹ کی پروگریس آ رہی ہوتی ہے, پیرنٹس کو کال کر رہے ہوتے ہیں, بالکل اسسمنٹ ہوتی ہے, ایگزامینیشن ماڈیول, پورا نظام. یہی نظام ہم نے پورا ممک کیا ہے لرننگ مینجمنٹ سسٹم کے اندر. گو کہ یہ کہ اس کے اندر وہ پالیسی میکرز جو کہ اسکول چلا رہے تھے, اب وہ پہلے ان کے پاس بلڈنگ تھی, بلڈنگ کے تھرو پڑھا رہے تھے, اب وہ یہ جو پلیٹ فارم ہے یہ ان کے لیے بلڈنگ کی مثال ہے. ان کے پاس انٹلیکچوئل کیپیسٹی ہے, وہ اس سسٹم کو یوز کرتے ہوئے بالکل اپنا تعلیمی نظام ویسے ہی کر سکتے ہیں جیسے تھا اسٹارٹنگ میں. اور جب یہ اس کے اوپر چلتے ہیں, میں نے جیسے کہا کہ 1 سے 2 ایکیڈمک ایئر, تو وہ اس کے اوپر خوش, مطلب یہ پرابلم ہمارے لیے اصل میں اپرچونٹی بن سکتی ہے. یہ جو پرابلم ہے عام طور پر وہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی مشکل آئے تو دعا کرنی چاہیے کہ اس کا خیر عطا کرے, اس کے شر سے بچائے. تو اس کا جو خیر ہے وہ مطلب اس شر میں سے خیر نکل سکتا ہے ہمارے لیے, اور وہ یہ کہ ہم جاگ جائیں اس چیز کے لیے کہ ہم کوالٹی آف ایجوکیشن کو امپروو کریں 3-4 فولڈس. تو یہ نہیں, بہت زبردست. سمرو صاحب, میں آپ سے جو ابھی بات بھی آئی تھی شہزاد صاحب کی طرف سے, سرکار کا بھی ایک رول ہے. تو چونکہ تمام اسکول پرائیویٹ ایسوسیشن اسکولز کے تحت پھر ایک آرڈر آ جاتا ہے حکومت کا, تو آپ نے بحیثیت ایک ادارہ جو ہے پرنسپل ہیں, سرکار کی طرف سے کیا رہنمائی آپ کو اس میں گائیڈ لائن تھی, آئی نہیں آئی؟ اور دوسرا یہ کہ جو ٹیچرز ہیں ان کی کیپیسٹی کا جیسے ذکر کیا کہ وہ اتنے کیپیبل ہیں ہمارے پاس, ہمارا اسٹاف, اور اوور آل اورنگی ٹاؤن کے اسکولز, وہاں کے جو اساتذہ ہیں جو ہارڈلی کوئی 6-8-10 ہزار کی تنخواہوں پر وہاں کام کرتی ہیں, خواتین اساتذہ ہوں یا وہ اس طرح اور دیگر جو ہے علاقوں میں ہیں, تو کیا وہ کیپیبل ہیں اس کو ہینڈل کرنے کے؟ آپ سمجھتے ہیں اس سے تجربے سے آپ کیا بتائیں؟ سب سے پہلے گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم سب پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ ان کے پابند ہیں احکامات کے, جو بھی ہدایات ملنی ہیں اس کو ہم فالو کرتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے 4 مہینے ہونے کو ہیں, گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پالیسی کا اعلان نہیں ہوا کہ اگر یہ پرولونگ ہوتا ہے تو بچوں کا تعلیمی نظام کیسے چلے گا. اکیڈمک ایئر ختم ہو چکا ہے, ایگزامینیشن ہو چکے ہیں, انہوں نے پروموشن کی پالیسی دے دی ہے, تو ان کو چاہیے تھا کہ نئے کیلنڈرز کا بھی اعلان کرتے کہ جی پروموٹ ہم نے کر دیا, ابھی جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس طریقے سے چلے گا اور اس کا بریک اپ یہ ہوگا. لیکن میں بدقسمتی کہوں گا کہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بھی پالیسی نہیں ہے. اس سے بڑھ کر یہ کہ اگر ہم کہیں کہ گورنمنٹ اسکولز کا کیا ہوگا, تو کچھ بھی نہیں ہو رہا 4 مہینے سے.
अगर मैं बात करूं कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हमारे ऊपर एक बॉडी बनी हुई है जिसका काम है प्राइवेट स्कूल्स को फैसिलिटेट करना, रेगुलर करना और मॉनिटर करना। जी हाँ। तो जो इंस्टीट्यूट प्राइवेट स्कूल्स के लिए बना है उनकी तरफ से ना तो कोई SOPs बनी हुई हैं, ना ही इसमें कोई गाइडलाइन है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट के पास अच्छी कैपेसिटी है, कैपेबल टीम है, अच्छे असातिज़ा हैं, वो अपना कम से कम तालीमी निज़ाम जारी रख सकें। उनके पास से 2-3 सर्कुलर तो आए कि तमाम स्कूल्स बच्चों को 20% रिलैक्सेशन दें और ये जो है ना पाबंदियां हैं, लेकिन असल काम जो तालीम का है जिसमें उन्हें गाइड करना चाहिए था, हम सब प्राइवेट स्कूल्स को एज ए लीडिंग रोल अदा करना चाहिए था कि ये वो पैरामीटर्स हैं कि गवर्नमेंट स्कूल अगर फॉलो ना भी कर सकें, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स में फैसिलिटीज़ नहीं है, जहाँ बच्चों को पानी पीने तक की फैसिलिटी नहीं है, चार दीवारी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पंखे नहीं है, तो वहाँ सोचा भी नहीं जा सकता दूर दूर तक कि वहाँ ये LMS आएगा और तमाम बच्चों तक ये टेक्नोलॉजी पहुँचेगी। लेकिन प्राइवेट स्कूल्स कैपेबल हैं इस चीज़ के कि वो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर सकें और इसके ज़रिए बच्चों तक तालीम का सिलसिला कर सकें। मैं फिर कहूँगा कि गवर्नमेंट को चाहिए था और अब भी गवर्नमेंट ये स्टेप ले सकती है कि ये स्कूल्स को गाइड करे SOPs तैयार करके कि किस तरीके से ये बच्चों तक ये तालीमी निज़ाम जा सकता है। लेकिन प्राइवेट स्कूल्स ने अपने तौर पर, अपने बलबूते पर, अपने रिसोर्स को इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, अगर कोई स्कूल कैपेबल है तो अपनी हायर की है टीम, खुद से लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बनाए हैं या सॉफ्टवेयर हाउस मौजूद हैं जिन्होंने पहले से जनरल LMS बनाए हुए थे, उनसे इन्होंने मुआहदे किए हैं और बच्चों को तालीम दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि प्राइवेट स्कूल्स में जब सिलेक्शन होती है टीचर की तो अच्छे से अच्छा टीचर हायर किया जाता है, क्योंकि टीम पहले से मौजूद थी। इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए तमाम प्राइवेट स्कूल्स ने कोशिश की है कि अच्छे असातिज़ा के ज़रिए बच्चों तक उनके जो सब्जेक्ट के माहिर असातिज़ा हैं उनके लेक्चर रिकॉर्ड करवा के उन तक पहुँचाए गए हैं और उसी से ही असेसमेंट करवाई जा रही है। आप माशाल्लाह दिफा बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मैं जो ग्राउंड पर जो सूरत हाल देख रहा हूँ वो तो मुझे खासी वर्स्ट नज़र आती है। औरंगी टाउन में कुछ स्कूल मैंने जिक्र किया, औरंगी टाउन का लियारी का है, हमारे एक दोस्त हैं उनसे बात हुई, और ये है फिर यहाँ लांडी में हमारे कुछ अहबाब हैं, तो उनका तो बहुत ही यानी नाकाबिल बयान है कि वो जिस कर्ब में हैं, वो फ़ीसों के मसले से भी घिरे हुए हैं, वो मालिक जो उनकी जो बिल्डिंग का जो ओनर है उसका रेंट का है वो उससे परेशान है, वो उससे परेशान है कि जो है वो अब अगर हमें ऑनलाइन जाना है तो उनके पास ना इवन ये कंप्यूटर लैब भी नहीं है कुछ जगहों पर उस तरह से। और हाँ ये है कि उनके पास अपना मोबाइल फ़ोन अच्छा एंड्रॉयड वाला है, लेकिन जो है वो मैंने सवाल किया, मैंने कहा कि आप अपना तो एंड्रॉयड बड़ा अच्छा है आपके, और इतना आम हो गया अभी एंड्रॉयड फ़ोन कि वो फिर भी थोड़ा सा एक वो है। तो इस टेक्नोलॉजी गैप जो इसका जिक्र सलमान साहब ने किया, ये आपको नहीं फ़ील हो रहा? देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है, लेकिन मैं माशरे में देखता हूँ कि एक जो खाकरोब है ना उसके पास जो जमादार है वो भी एंड्रॉयड लिया हुआ है, लेकिन वो बैठा है उस पर यूट्यूब पे मूवी देख रहा है, या वो टिकटॉक बना लेगा बहुत हुआ, या फेसबुक पे कुछ कर लेता है, मतलब शेयर करता है। मैंने ये भी बहुत बड़े मेरी स्टडी है कि फेसबुक पे न्यू अकाउंट जो लोग बनाते हैं तो वो शेयर ज़्यादा करते हैं, उनको पता भी नहीं है इस पर लिखना क्या है। तो ये भी एक मंजरनामा है। और टीचर जैसा भी है, मैट्रिकुलेट है, इंटर पास है, ग्रेजुएट है, वो है तो इसी माशरे का ना, तो कैसे ये आप फेस कर रहे हैं? नहीं मतलब आपने वो आंसर दिया, लेकिन मैं तो कुछ और आंसर एक्सपेक्ट कर रहा था आपसे। ये प्रॉब्लम्स हैं जिस तरीके से आपने शेयर किया कि कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जो ज़हनी तौर पर तैयार नहीं थे। जिस तरह रेस के लिए कहते हैं कि पहला कदम जिसने उठा लिया वही आगे हो जाता है और पीछे वाला कितनी भी स्पीड से दौड़े उनको नहीं पहुंच सकता, कि जो स्कूल ज़हनी तौर पर तैयार नहीं थे वो पीछे रह जाएंगे आज के दौर में, और जिन्होंने पहल की है और एडवांसमेंट की तरफ जा रहे हैं, लर्निंग मैनेजमेंट की तरफ और बच्चों की ई-लर्निंग की तरफ, तो वो लीडिंग रोल अदा करेंगे फ्यूचर में। मिसाल के तौर पर अगर उन्होंने बच्चों की अच्छी प्रोग्रेस की तो इस वक्त पेरेंट्स ये देख रहे हैं कि कौन कौन से स्कूल्स ऐसे हैं जो हमारे बच्चों के लिए फ़िक्रमंद हैं, क्योंकि ये पहली दफ़ा है, जिस तरह शहजाद साहब ने कहा कि बाउंड्रीज़ अब कोई भी नहीं रही। पहले ये होता था कि वालिदैन बाहर होते थे, स्कूल के अंदर क्या हो रहा है, टीचर कैसा है। अब टीचर खुल के वालिदैन के सामने आ रहा है और स्कूल
कितना कीन है इस चीज़ में कि वालिदैन जो हैं वो ये देखना चाहते हैं हमारे बच्चों की फ़िक्र कितनी है। तो जो स्कूल लीडिंग रोल प्ले कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं और वालिदैन से मुसलसल राब्ते में हैं, जी हमारा बच्चा क्या कर रहा है, नमाज़ें पढ़ रहा है, इखलाक व किरदार के हवाले से उनसे बातचीत कर रहे हैं, तो वालिदैन को ये फ़ील अपनायत हो रही है कि हाँ ये स्कूल है, ये असातिज़ा हैं जो मेरे बच्चे की इतनी फ़िक्र करते हैं। तो यही स्कूल फ्यूचर बनेंगे इंशाल्लाह और यही लीडिंग रोल अदा करेंगे। वो स्कूल जो बच्चों की फ़िक्र नहीं करेंगे, वालिदैन को अपनायत का एहसास नहीं दिलाएंगे, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करेंगे और बच्चों की तालीम और तरबियत पे ध्यान नहीं देंगे, वो मेरे हिसाब से पीछे रह जाएंगे। शहजाद कमर साहब, मैं चाहूँगा कि आप इस पहलू पर रोशनी डालें कि वालिदैन जो पहले सुबह तैयार करके बच्चे को बस 7 बजे भेज दिया, बस फिर सुकून की एक नींद ले ली और फिर मासी और घर के काम, खाना वाना, और फिर 1 बजे बच्चा आया और माँ ने बच्चों को जो है खाना दिया और रूटीन पे आ गई। तो वो अब वो वालिदैन के पास दिन भर से ही वो ठीक है, वालिद हजरात जो है दुकान चले जा रहे हैं, अभी जिन जिन इलाकों में खुली हुई है, या ऑफिस चले जाते हैं, माँओं को बच्चों के साथ उसी तरह जो है वो जैसे छुट्टी के दिन जो एक माहौल होता है वही है, उसको सुबह उनको तैयार कराना है, नाश्ता और वो सारी चीज़ें। उसके बाद वो बच्चा सारा दिन है, उसकी अगर ऑनलाइन क्लास हो रही है नहीं हो रही है, वो रोल जो है जो आपने जैसे जिक्र किया कि वालिदैन का होना चाहिए, तो अब आप इसको मज़ीद एलेबोरेट करें, कोई क्या होना चाहिए जो वालिदैन परेशान हैं। अच्छा, फिर ये भी एक जहन में रखिए कि वालिदैन तमाम उतने लिटरेट नहीं होते। सही है कि हमारे यहाँ शादियाँ अच्छी उस पर देख के होनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे घराने हैं जो चाहते हैं अपनी औलाद को अच्छा पढ़ाना, लेकिन माली तौर पे भी मुस्तहकम है, लेकिन उस तरह से उनकी वो नहीं है। फिर कोविड का मामला है, लोग ट्यूशन टीचर को अभी भी अवॉइड ही कर रहे हैं, भाई बच्चे को बचा के रखो, बच्चे को ना हो, क्योंकि हमारे यहाँ यही आपने देखा कि फरवरी के महीने सबसे पहले बच्चों को बचाया गया, और अल्लाह का शुक्र है कि आज तक बच्चों में इस वबा के फैलने की इत्तला नहीं आई है। तो उसकी शायद वजह यही हो कि वालिद खुद, हम भी अपने बच्चों को अवॉइड करते हैं, इवन ये कि मस्जिद जाने के वाले से भी, और कई इवन ये कि बड़े बड़े स्टोर्स में भी हुआ कि बच्चों को अलाउ नहीं है, तो कम से कम बच्चों के वाले से एक सोच तो ये पाई गई। तो उन्हीं बच्चों की जो मुस्तकबिल की जो जहनी नशोनुमा है, फ़िक्री नशोनुमा है, जो तालीम, उसके एरिए के वाले से मैं चाहूँगा आप अगर। बहुत अच्छा किया कि हमने अपने बच्चों की हिफाजत की, और यकीनी तौर पे हम अपने बच्चों की हिफाजत के बारे में परेशान भी होते हैं, और ठीक किया कि हमने कुछ दिनों के लिए अपने बच्चों को घरों में भी रखा। लेकिन इस स्टेज पे हमें कुछ और चीज़ों को भी समझना पड़ेगा। बच्चे का, ख़ास तौर पर छोटे बच्चों का अगर हम बात करें, बच्चों का हर दिन हम बड़ों के कई बरस के बराबर होता है सीखने के हवाले से। यानी कहा यह जाता है कि शुरू के बच्चों की 7 साल तक की उम्र है, उसमें एक दिन हम बड़ों के 2.5 साल के लर्निंग जितनी होती है हम करते हैं वो एक दिन में करता है। तो सिर्फ ऐसा नहीं हो रहा कि बच्चा अगर स्कूल नहीं जा रहा, या तो अब हम ये कहें बच्चा ठीक है, बच्चा या देर से सो के उठाया जाए इसको, और बस खाना खिलाएं, सुलाएं और हिफाजत करें, घर से बाहर निकालें, ऐसा नहीं हो रहा। असल में जो एक एक दिन ज़ाया हो रहा है वो सीखने का ही तो ज़ाया हो रहा है, और जो सीखने का अमल रुक रहा है, जो सीखने की चीज़ें रुक रही हैं, वो उसके अंदर फिर बरसा बरस का उसका नुकसान गोया कि हमें फेस करना पड़ेगा। और इसी किसी एक बच्चे का मामला थोड़ी है, एक पूरी नस्ल, बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरा का पूरा पाकिस्तान, आज का पाकिस्तान। अब यही बच्चे जब बड़े होंगे तो देखिए हो क्या रहा है। हम इस बात की बारे में फ़िक्रमंद है कि बच्चे को बीमारी ना लगे, ये बात दुरुस्त है बीमारी की, लेकिन बच्चा सिर्फ जिस्म का नाम तो नहीं है ना। बच्चे के ऊपर जो इस वक्त नफसियाती एक प्रेशर है, एक खौफ की फ़ज़ा है। अच्छा, वो खौफ की फ़ज़ा हर तरफ है। बच्चा फ़ोन उठा रहा है तो जनाब वहाँ पे जो मैसेज चल रहा है सरकार की तरफ से, एक टेंस कर देने वाला, बच्चा घर में देख रहा है लोगों को जिस तरह से वो है। तो बच्चे इस वक्त मामला ये, बच्चे जो कहा करते थे, बिल्कुल बच्चे कहा करते थे अब्बा के आने के बाद कि अब्बा ज़रा पहले एक चक्कर दिलवाइए मोटरसाइकिल पे, तो बच्चा कहता, बाप अगर कहे कि आओ चक्कर दिलाऊँ, तो बच्चा कहता है कि नहीं बाहर कोरोना है। तो देखिए ये जो खौफ हम पैदा कर रहे हैं, या जो एक माशरे में खौफ है, हमें इससे भी अपने बच्चे को बचाना है। बीमारी के साथ जिस्म को बीमारी से बचाना है, बच्चे की नफ्सियात को, उसके दिल को इन एक्स्ट्रा नेगेटिव जो उस पर फियर है, जो प्रेशर है, इससे भी निकालना है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। फिर दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बच्चे जो हैं उनके मामूलात बिल्कुल तबाह होकर रह गए। बच्चे 2-2 बजे सो के उठ रहे हैं। यानी आप तसव्वुर कीजिए, आप किसी जगह कहिए कि हमारे यहाँ बच्चे जो है ना दोपहर 2 बजे सो के उठते हैं, मतलब लोगों को शायद यकीन ना आए। मतलब जबकि आधा दिन गुजर चुका हो और सिपहर हो रही है, तो बच्चे, मतलब ये हमारे यहाँ इस वक्त आप देख रहे हैं ये हो रहा है, ये बड़ी तादाद। तो और से इसके नुकसानात क्या होंगे? इसके नुकसानात ये होंगे, कल अगर फ़र्ज़ कर लीजिए स्कूल खुल रहे हैं, जुलाई की हम बात सुन रहे हैं, तो बच्चे कैसे वापस जो है ना उस रूटीन में आएंगे? नहीं आ सकेंगे। फिर बच्चों को जब हम बच्चे बाहर नहीं जा रहे हैं, चलिए स्कूल में आते थे, जाते थे, चलते थे, फिरते थे, बच्चों की इस वक्त जिस्म के बढ़ने की उम्र है ना,
اب وہ جسم کو نہ چلت پھرت ہے، نہ اچھل کود ہے، نہ بھاگا دوڑی ہے. نتیجے میں یہ ہو رہا ہے کہ ان کی ہڈیاں کمزور ہوں گی، ان کی مسل ٹون خراب ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، پھر بچے جو پہلے 3 وقت کھانا کھاتے تھے اب وہ 5 وقت کھانا کھا رہے ہیں. یعنی جہاں مطلب دوپہر میں ان کو بھی چاہیے، صبح ناشتہ ہو گیا ہے اس کے بعد ان کو کچھ چاہیے. 2 بجے اٹھیں گے ناشتہ تو پھر وہ لیکن رات کو سو بھی تو پھر 2 بجے رہے نا، 1 بجے 2 بجے. تو نتیجہ یہ ہوا ہے کہ بچے زیادہ کھا رہے ہیں. اچھا گھر میں تو بھوک بھی لگ رہی ہے، بچے کہہ رہے ہیں کچھ کرنے کو نہیں ہے تو بھوک لگ رہی ہے. بھوک لگ رہی ہے تو کھانا تو پک گیا 2 وقت کا. اس کے بعد پھر کیا چیزیں چل رہی ہیں، اس کے بعد پھر فلاں چیز، فلاں جنک فوڈ، فلاں چیز چٹر پٹر چل رہی ہے. اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے، اس کے نتیجے کے اندر بچوں کی صحت کے مسائل، اوبیسٹی کے مسائل بڑھ جائیں گے. اوبیسٹی بڑھ رہی ہے، بچوں کے اندر جو نا ایکسٹرا جو نمک محنت، جو ایکٹیونیس ہے اس پہ وہ بھی ختم ہو رہی ہے. بچے نمک کھا رہے ہیں، بچے مسالے کھا رہے ہیں، بچے جو ہے نا وہ جنک فوڈ کھا رہے ہیں، بچے ٹافیاں کھا رہے ہیں. منہ چل رہا ہے نا ہر وقت. اچھا مائیں بھی چونکہ اس وقت پریشر کے اندر ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی یہ لو پکڑو اور کھاؤ، جان چھوڑو. تو اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے، ہاں باہر نہ جانا، یہ کھاؤ، یا چلو ہم لوگ شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں تو بڑی تعداد کے اندر لوگ چاکلیٹس اور چیزیں خرید کے لے کر آ رہے ہیں. بچے گھر میں یہی کھاتے رہیں گے نا، تو فریج بھی بھرا ہے اور کبرڈ بھی بھرے ہیں ان سب چیزوں سے. یہ تو ان گھرانوں کا جو مالی طور پر جو ہے مالی طور پہ دیکھیے غریب بھی اگر آپ کہیں گے نا کہ جس کو ہم غریب کہتے ہیں، میں آپ سے عرض کروں ہم پورے پاکستان میں آتے ہیں جاتے ہیں، فیملیز کے ساتھ کام کرتے ہیں، بچوں کے ساتھ کام کرتے ہیں، اسکولوں کے ساتھ. ایک بہت ہی ہم دیکھتے ہیں کہ کچی آبادیوں میں نا بچوں کے پاؤں میں چپل نہیں ہوتی ہے، لیکن آپ ذرا پوچھیے تو وہاں پر وہ ایک بچہ دن بھر کے اندر کم از کم 15 روپے کی، 20 روپے کی چیونگم، ٹافی، پاپڑ یہ کھا جاتا ہے. یعنی ہم ایک پروجیکٹ کے اندر جو آپ کے بچے کچرا چنتے ہیں، ان کے ہم پروجیکٹ میں ان کو پڑھانے کے پروجیکٹ پہ ہم کام کر رہے تھے. جب اس کے سینٹر میں گئے اور انہوں نے ہمیں بتایا، ادارے نے، آرگنائزیشن نے، کہ جناب یہ بچے بڑے چونکہ ان کے مسائل ہیں تو ہم ان کو فری میں پڑھاتے بھی ہیں، ہم ان کو یہاں پہ کھانا بھی دیتے ہیں، ہم ان کو جوس بھی دیتے ہیں، ہم ان کو ایک دن پھل بھی دیتے ہیں. تو میں کہتے ٹھیک ہے آپ سب کچھ کرتے ہیں. ہم نے ان بچوں سے پوچھا کہ بیٹا آپ کس کو پاکٹ منی ملتی ہے؟ شاید نا اس 20 بچوں کی کلاس میں سے 2 بچے تھے، دونوں بھائی تھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں ملتا کچھ. باقی ہر بچے نے کہا کم از کم 5-10 روپے، کسی نے کہا 20 روپے، کسی نے کہا 25 روپے. تو آپ ذرا اس کو ملٹیپلائی کیجیے نا ایک مہینے سے. تو والدین جو بھی کماتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ جو مزدور طبقہ ہوتا ہے، جو اور دیگر ہمارے بہن بھائی ہیں جو محنت مزدوری کر رہے ہوتے ہیں، ان کی دیگر جو چیزیں ہوتی ہیں کہ سگریٹ پی رہے ہیں، پان کھا رہے ہیں، گٹکا کھا رہے ہیں، اس پہ اچھا خاصا ایکسپینس ہوتا ہے. تو معاملہ پیسے کا نہیں، شعور کا ہے. اچھا ٹھیک ہے نا، لوگوں کے پاس پیسے ہوتے ہیں، لوگ اس کو خرچ کرتے ہیں. تو اب معاملہ یہ ہو رہا ہے کہ گھروں کے اندر جنک فوڈ ہے. اچھا پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کے اندر نا روحانی جو ایک ہے، اللہ اس کے رسول سے تعلق جو ہے نا، اس پہ بڑے اس وقت وہ ہو رہا ہے. اس سارے کرائسس کے اندر ایک اور سب سے خطرناک پہلو جو نظر آ رہا ہے کہ جو دنیا بھر میں پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ جناب علی یہ بیماری آئی ہے، اس سے تو سائنسدان بچائے گا نا، ویکسین جو ایجاد کرے گا وہ بچائے گا نا. تو اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ بیماری تو من جانب اللہ ہے نا، بالکل، شفا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا. تو جس تیزی کے ساتھ یہاں پہ الحاد، خدا کے ساتھ جو ہے نا اس کا مقام، اس پہ سوالیہ نشانات اٹھ رہے ہیں. یہ ایک روحانی مسئلہ ہے ہمارے بچوں کے اندر. تو بہت باریکی سے بالکل تہ در جی اس پہ بات ہو رہی ہے. بالکل اس کے اوپر جو ہے نا کارٹونز آ رہے ہیں، اس کے اوپر واٹس ایپ چل رہے ہیں اور ہم بھی اس کو فارورڈ کر رہے ہیں اور اپنے بچوں کے سامنے بھی کر رہے ہیں. تو اب اس کے اندر بچوں کے اوپر جو اثرات ہیں ان کا تعلق روحانی اثرات بھی ہیں، ان کے اوپر نفسیاتی اثرات بھی ہیں جو نقصان ہو رہا ہے، جسمانی بھی ہیں، تعلیمی بھی ہیں. میں عرض کروں جو بات کہی سمرو صاحب نے، سلمان رحبی جو بات کہہ رہے ہیں، اسکول اس وقت جس قسم کے باتوں میں والدین خاص طور پہ جس قسم کی بات کر رہے ہیں نا، مجھے اس پہ بھی افسوس ہوتا ہے. سم ٹائم اسکول کے والدین کہہ رہے ہیں کہ جناب بچہ جو ہے نا جب یہ کچھ سیکھ نہیں رہا اور یہ آن لائن کے اندر ہے تو میں اس کی اسکول کی فیس کیوں دوں. میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے، جو اسکول کچھ بھی نہیں کر رہا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، اس کے بارے تو آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اسکول کچھ نہیں کر رہا، کرنا چاہیے. ہم اسکولوں سے بھی بات کرتے ہیں، اس وقت اسکولوں کو بھی جو کنسلٹنسی دیتے ہیں، جو اسکولس پورے پاکستان میں ہمارے سسٹم کے ساتھ چلتے ہیں، میں ان سے بھی کہوں گا، میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے ٹیچر سے کہوں گا، اسکول سے کہوں گا کہ ہم سب کو مل کر، والدین سے، اسکولوں سے، سب سے یہ چاہوں گا، ماہرین سے بھی، کہ ہم سب مل جل کر اس کرائسس میں سے نکلیں. یعنی کسی ایک کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا نا. تو اس میں اسکولس کو بھی دیکھنا چاہیے، ٹیچرز کو، کہ آپ کی طرف سے جتنی کالز گئی ہیں گزشتہ 4 مہینے میں، وہ صرف ایڈمن کی طرف سے گئی ہیں اور یہ گئی ہیں کہ فیس جمع کرا دیجیے.
تو جو مارکیٹنگ میں آپ نے کہا تھا، اسکول کہتا ہے کہ آپ کا بچہ ہمارا بچہ جناب، اور ہم اپنے بچوں کے بارے میں، تو ٹیچر کی طرف سے ایک کال تو جانی چاہیے تھی نا کہ بچوں تم مجھے یاد آ رہے ہو. کوئی کال تو جاتی ہے نا، بیٹا 4 مہینے ہو گئے، بیمار تو نہیں ہو، گھر میں سب خیریت ہے نا، تم اپنا خیال رکھ رہے ہو نا. جو آپ ناخن یہاں پہ اسکول میں چیک کرتے تھے روزانہ، آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اسکول کے جناب کو تصویر کھینچ کے بھیجو، تم نے ناخن کاٹے ہی نہیں کاٹے. ہو سکتی تھی نا یہ بات. آپ کہاں بیٹھ کے پڑھتے ہو، اس کی تصویر بھیجو. تو میری درخواست یہ ہے کہ ان کرائسس سے ہمیں دماغ کو استعمال کرتے ہوئے اللہ سے دعا بھی کریں، ذہانت کا استعمال بھی کریں، سوچیں بھی، ہار نہ مانیں. جو ہار مانے گا تو بس پھر وہ کچھ نہیں کر سکے گا. تو لہٰذا اسکولز کو، ٹیچرز کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک آفت ہے، یہ جب تک رہے گی تو ہمیں اس کو فیس کرنا ہے، اور ایسے تمام طریقوں سے اپنے بچوں سے رابطہ بحال کیجیے. یاد رکھیے، ہم نے ایک سلوگن کو میں چاہتا ہوں کہ ہم سب پروموٹ کریں، ہم ایک اور وہ مقصد بھی بنائیں کہ اسکول بند ہوئے ہیں، تعلیم و تربیت بند نہیں ہوئی ہے. اسکول بند ہوئے ہیں، تعلیم و تربیت تھوڑی بند ہوئی ہے، اس کا عمل تھوڑی نہیں روکا جا سکتا. پھر جس طرح سے سلمان صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ یہ LMS جو ہے، جو آن لائن ایجوکیشن ہے، یہ ہمارے لیے اپرچونٹی ہے. گھبرائیے نہیں ان چیزوں سے، اس کو کمپیئر مت کیجیے کہ جناب فیس ٹو فیس تعلیم ہوتی تھی. میں آپ سے عرض کروں، 2.5 سیکنڈ کی اور 1 منٹ کی جو ویڈیو ہے نا، وہ کلاس کے 45 منٹ کے لائیو سے بہتر ہے. اچھا جی، یعنی یہ جو ہم بالکل افیکٹو ویڈیو وہ اگر آپ بنا لیتے ہیں. ہم تعلیق میں یہ بات اسکولز کے ساتھ کرتے ہیں، ہم یہ سلوگن بھی اپنا لے کر چلتے ہیں کہ ہر بچہ، اس کا ہر ڈومین، جو 8 ڈومینس کی ہماری ایک تھیوری ہے، ہر بچے کا ہر ڈومین کا ہر آؤٹ کم ہم نے اس پہ نظر رکھنی ہے. ہول کلاس ٹیچنگ نہیں کرنی. تو وہ ہول کلاس ٹیچنگ کے مقابلے میں انڈیویجول ہر بچے کے اوپر توجہ، اس کی ریکارڈ کیپنگ، ہر بچے کو ہر سال میں کیا سیکھنا تھا وہ ہوا نہیں ہوا، یہ تو LMS سے ہی ممکن ہے نا، یہ تو مشین سے ہی ممکن ہے نا، یہ تو کمپیوٹر کے ذریعے سے ممکن ہے نا. یہ کون ٹیچر یاد رکھ سکتی ہے کہ میری کلاس میں 25 بچوں میں سے 5 سبجیکٹس کے یہ آؤٹ کمس تھے، SLOs تھے، کون سا اچیو ہوا نہیں ہوا. تو ٹیکنالوجی سے گھبرائیے مت. ٹیکنالوجی کو LMS ہمارے لیے فائدہ مند چیز ہے. LMS جس طرح سے سلمان بھی بات کر رہے ہیں بلینڈڈ ایجوکیشن کی، اس کرائسس میں سے اسکول سے بھی میں کہوں گا کہ LMS پہ جائیں، پراپر LMS لیجئے، بنائیے. جو ماہرین ہیں جیسے سلمان صاحب ہیں، باقی لوگ ہیں، تعلیق پاکستان، ہم بھی اس میں مدد کر رہے ہیں اسکولوں کی. LMS لیجئے، LMS پہ جائیے اور اس تھریٹ کے اپنی اپرچونٹی میں کنورٹ کیجئے. اور بہت سارے کام نا ہم بہت کوئی مجبوری ہو جائے تو کرتے ہیں نا، اور پھر وہ کرتے چلے جاتے ہیں. تو جو آج تک ہم نہیں کام کر پائے تھے، اور اب رجحان بھی بن رہا ہے، رجحان بھی ہے، اس کو کیجیے. اور میرا خیال اس میں یہ ہے کہ والدین اس بات کو سمجھیں کہ جو وقت آج گزر رہا ہے نا واپس نہیں آئے گا. اس لیے جو کچھ بھی ہو رہا ہے غنیمت جانیے. یہ مت کہیے کہ جناب اسکول نہیں کھلا ہوا ہے اور 8 گھنٹے تو بچہ نہیں گیا تو کیا ہوگا. اسکول سے رابطہ کیجیے، اسکول بھی جو کچھ ممکن ہے اس کو کریں آپس میں مل جل کر. بس یہ سمجھ لیجئے کہ جو ہمارا بچہ ہے نا، یہ ہم سب کا ہے. بچے سب کے سانجھے ہیں، نقصان جو ہوگا پورے معاشرے کا ہوگا. تو جو پاسبل ہے آج کے حالات میں، حالات مزید انشاءاللہ بہتر ہوں گے. جب ہوں گے تو انشاءاللہ ہم اور بہتر کام کر لیں گے. مگر بچوں کے عید کے موقع پہ 2 جوڑے لینا اور شاپنگ کے لیے بچوں کو لے جانا، وہ سب پہ خرچہ کرنا، مگر تعلیم کے معاملے میں آ کر کہنا کہ بھئی ایسا نہیں ویسا نہیں، ایسا نہ کریں. اللہ کا نام لیجئے، آگے بڑھیے. جتنا وہ گزر گیا یہ بھی اچھا خاصا نقصان ہے، مزید نقصان مت کیجیے. اسکول سے بھی میں یہی کہوں گا اور اساتذہ سے بھی یہی کہوں گا، والدین سے بھی کہوں گا، جو پاسبل ہے شروع تو کیجیے. صحیح. شہزاد صاحب نے خاصی ایلیبوریٹ کیا چیزوں کو. LMS، اب میں چاہوں گا آپ اگر تھوڑا LMS کو سمجھائیں ناظرین کو ہے کیا، کیونکہ یہ ویور ہمارے پرنسپلز بھی ہیں، وہ بھی ہیں. اور یہ جو گوگل کلاس جیسا آپ نے بیچ میں ذکر بھی ہے، گوگل کلاس، زوم، ان میں وہ ٹھیک ہے ایک اس کا کمپوننٹ ہے، لیکن اس ماڈیول میں اور اس ماڈیول میں کیا فرق ہے؟ آپ جو چیز پیش کر رہے ہیں اس میں اتنی کیا چیزیں ہیں کہ جو ان تمام چیزیں جیسے آپ نے کہا افیکٹو ہیں ان سے زیادہ، وہ آپ اگر دیکھیں ایک تو سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ گوگل کلاس روم یا زوم یا مائیکروسافٹ ٹیمز کیا کام کرتے ہیں. یہ 2 ریموٹ اینٹیٹیز پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کے رابطے کا ذریعہ ہے. یعنی کہ اگر ایک شخص کراچی میں بیٹھا ہو، دوسرا شخص اسلام آباد میں بیٹھا ہو اور وہ آپس میں ملنا چاہ رہے ہیں ورچولی، تو وہ سرور کے تھرو ایک دوسرے سے کنیکٹ کرتے ہیں. تو اس میں ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، واٹس ایپ کال پہ بھی بات کر سکتے ہیں. واٹس ایپ کال پہ بھی یہی ہے، آپ نے بالکل بجا فرمایا. یہی چیز واٹس ایپ کال پہ بھی ہے. اگر آپ پھر کوئی بات کرتا ہے بحث کے لیے کہ اس میں وائٹ بورڈ بھی ہے، تو میں کہوں گا کہ اسکائپ میں بھی وائٹ بورڈ تھا. سے مراد ختم مطلب ہے، ابھی بھی ہے، موجود ہے.
اس میں بھی کئی ممبر بالکل آپ کے پاس وائٹ بورڈ ہے, آپ اس سے وہ شیئر کر سکتے ہیں, آپ بات کر سکتے ہیں, آپ ویڈیو کال شیئر کر سکتے ہیں, آپ چیٹ رکھ سکتے ہیں. اور یہ کام زوم, اچھا زوم کیوں تھوڑا اسے خاص طور پہ پینڈیمک میں کیوں وہ ہو گیا, کیونکہ اس کا سیٹ اپ لوگوں کو آسان لگا کہ آپ نے ایک عام کلاس 40 منٹ کی ہوتی ہے مثال ہے, اور زیادہ تر ہم نے کافی اسکولس دیکھے کہ زیادہ تر فری اکاؤنٹس میں گئے, 40 منٹ کا لیکچر ہے تو 40 منٹ فری پڑھا دیں گے ہم. اب وہ انہوں نے لنک جنریٹ کیا آن لائن اور انہوں نے سارے اسٹوڈنٹس کو بھیج دیا اور کلاس سٹارٹ کر دیا اپنی. پرابلم کہاں پہ ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ جب یہ کلاس ختم ہوئی تو اسٹوڈنٹس کے پاس کچھ نہیں ہے. ایک انہوں نے جو نوٹس لے لیے, لیکن اس میں گلیچز آئے کیونکہ یہ ٹیکنالوجی جب ڈیزائن کی جاتی ہے تو یہ بڑی دنیا کے لیے ڈیزائن کی جاتی ہے. یعنی کہ اگر میں کوئی بھی پروڈکٹ ڈیزائن کر رہا ہوں تو میں دیکھوں گا کہ 60% 70% جو پیسے دینے والے لوگ ہیں وہ کون ہیں, تو ان کو میں سینٹرک رکھ کے میں پروڈکٹ ڈیزائن کروں گا. صحیح بات. اس کے اندر انہوں نے لے کے آئے ہیں ایڈیپٹیو بٹ ریٹ. ٹھیک ہے, ایڈیپٹیو بٹ ریٹ اسمارٹ ٹیکنالوجی ہے کہ اگر آپ کی اسپیڈ سلو ہے یہ سلو پہ آ جائے گا, فاسٹ ہے فاسٹ پہ آ جائے گا. پاکستان کے اندر انٹرنیٹ کا مسئلہ یہ ہے, بدقسمتی سے ہمارا انٹرنیٹ اسٹیبل نہیں ہے. جب اس میں نیٹ اسپیڈ تیزی سے ہائی اور لو ہوتی ہے تو یہ زوم گلیچز پیدا کرتا ہے, آپ کی اسکرین فریز ہو جاتی ہے, پکسلیٹ ہو جاتی ہے, آواز نہیں جا رہی ہوتی. اس 45 منٹ میں یہ سب تماشے بھی ہو رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد اسٹوڈنٹ کے پاس یہ بھی نہیں ہے, اور اس کے بعد اس سے رابطہ کیا جا رہا ہے واٹس ایپ پہ یا کسی اور میسیجنگ ایپ پہ, اور کافی انسٹیٹیوشن میں اس کو LMS کا نام دیا جا رہا ہے. اچھا, تو یہ LMS نہیں ہے, اسی لیے ہم جاننا چاہ رہے تھے. تو یہ LMS نہیں ہے. ہماری ویب سائٹ پہ اس کی پوری پراپر گائیڈ ہے کہ LMS کیا ہے اور کیا نہیں ہے, تو پیرنٹس دیکھ سکتے ہیں اور وہ مطلب ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کہ مطلب اگر ان کو LMS واقعی چاہیے. کہ LMS کیا ہے؟ LMS یہ ہے کہ آپ کا اسٹوڈنٹ یعنی کہ آپ کا جو بچہ ہے وہ جب کسی ادارے میں داخل ہوتا ہے, وہاں کا اسٹوڈنٹ بنتا ہے, تو اس کا ایک رجسٹریشن نمبر ہوتا ہے, اور اسکول اس رجسٹریشن نمبر سے پہچانتا ہے بچے کو کہ یہ اس کا GR نمبر. جی, اسی طریقے سے اس GR نمبر کی جگہ LMS کے اندر اس کا یوزر نیم پاسورڈ ہوتا ہے. اب جب کوئی بھی بچہ پیرنٹس کے وہ ہیں, ان کے بچوں میں سے کوئی بھی جو ہے نا وہ آتا ہے, آن لائن ہوتا ہے, تو آن لائن ہونے کے بعد جو کام وہ کر رہا ہے اس کے پیچھے ایک سسٹم آٹومیٹک ڈیٹا جنریٹ کر رہا ہے, گراف جنریٹ کر رہا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ کتنی دیر LMS پہ رہا, لرننگ مینجمنٹ سسٹم پہ رہا, اور ٹرو لرننگ مینجمنٹ سسٹم پہ رہا, ناٹ دیٹ یو نو کمپوننٹ ہیئر اینڈ دیئر. اس نے فلاں سبجیکٹ کتنی دیر پڑھا, میتھس کتنی دیر پڑھا, فزکس کتنی دیر پڑھی, انگلش کتنی دیر پڑھی. اچھا, جب پڑھی تو جو کوشچنز ہیں وہ کتنے اٹیمپٹ کیے اس نے. اچھا, کیونکہ اسکول کے اندر ایک ایڈمنسٹریٹو کاسٹ ہوتی ہے, آورز آپ کے پاس لمیٹڈ ہیں تو پیریڈ لمیٹڈ ہے. جی ہاں. اب ایک عام کلاس 40 to 45 منٹس کی ہوتی ہے. جی ہاں, عام طور پہ فرض کر لیجئے ایک کلاس ہے جس کے اندر 25 بچے, عام طور پہ اس سے زیادہ ہوتا ہے, لیکن فرض کر لیجیے 25 بچے بھی ہیں, اور ایک ٹیچر آتا ہے کلاس کے اندر, اور وہ ایک ٹیچر ایک اسٹوڈنٹ کو صرف 2 منٹ دیتا ہے اس کو اسیس کرنے کے لیے. ابھی پڑھائی اسٹارٹ نہیں ہوئی ہے تو آپ کا پیریڈ اوور ہو جائے گا. اگر 2 منٹ دے تو نہیں کر سکتا, تو وہ کچھ بھی نہیں کرتا, پڑھاتا ہے, لیکچر دیتا ہے, لیکچر. ٹھیک ہے, ہیومنلی پاسبل نہیں ہے اسسمنٹ گراؤنڈ لیول پہ, یہ پرابلم ہے. لیکن جب یہ سسٹم انکارپوریٹ ہوتا ہے کسی ادارے کے ساتھ, پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹیچر اسی طریقے سے آ کے پڑھاتا ہے, لیکن یہ سسٹم بتا رہا ہوتا ہے کہ سہیل جو ہے اس نے آپ نے میتھس کا اسائنمنٹ دیا تھا, لیکن اس نے 6 دن لیٹ کیا, اور اس لیے لیٹ کیا کیونکہ وہ سسٹم پہ آن لائن نہیں تھا. اس نے ٹیسٹ اٹیمپٹ کیے لیکن اس کے ٹیسٹ ریزلٹس 3 اچھے تھے, 4 یہ برے, اور یہ لائف ٹائم ڈیٹا جنریٹ کر رہا ہے. جو شہزاد بھائی نے بات کی, بالکل صحیح بات کی, یہ لائف ٹائم ڈیٹا. کسی اسکول کے پاس یہ فیسلٹی نہیں ہے آج کے تاریخ میں. اگر میرا بچہ کنڈر گارڈن میں ایڈمٹ ہوتا ہے اور میں 7 اسٹینڈرڈ میں اسکول سے پوچھوں کہ بھائی میرا بچہ تو تھرو آؤٹ آپ کے پاس پڑھا ہے, آپ بتائیں میرے 5th اسٹینڈرڈ میں میرے بچے کی کیا پروگریس تھی, رپورٹ آپ کو دے دی, آپ کو دیتی ہے نا, ہمارا کام ختم ہو گیا. اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہاں, وہ پورا ایک آپ کا ذائچہ نکال لے. یہاں پہ جو یوزر نیم پاسورڈ ہے یہ آپ کی ایک طرح کی EID ہے, ایجوکیشنل ID ہے. آپ کا پورا پراپر گراف بنا ہوا ہے کہ یہ اس کی کوگنیٹو اسکلز کب اوپر گئی, اس کی لرننگ کیپیبلٹی کب اوپر جا رہی ہیں, اس کی ٹیسٹنگ کیپیبلٹی کب نیچے آ رہی ہیں, اینڈ سو اینڈ سو فورتھ.
اسکول کے پاس یہ بھی آزادی ہے کہ وہ ایک ٹیسٹ جو کہ لیٹس سے فرسٹ ٹرم سیکنڈ ٹرم تھرڈ ٹرم ایک کلیشے بن چکا ہے. کیوں آپ اس تک لمٹ کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس کے اندر آپ کے پاس یہ فیسلٹی ہوتی ہے کہ آپ پیپر بہت سپیڈ سے بنا سکتے ہیں. سسٹم بنا کے دیتا ہے آپ کو پیپر, اور اسمارٹ پیپر بنا کے دیتا ہے. انٹلیکچوئل کیپیسٹی اسکول کی یوز ہوتی ہے, لیکن وہ آپ کو یہ بہت اسمارٹر سولوشن ہے. آپ بار بار پیپر لے سکتے ہیں. آپ امیجن کیجئے ایک چیپٹر جس کا ایک دفعہ پیپر لیا جائے کمپیئرز ٹو کہ ایک چیپٹر جس کا 5 مرتبہ پیپر, بہت فرق ہوگا. ٹھیک ہے, تو جس کو ہم نالائق کہتے ہیں, بیسیکلی ہم جب یہ ٹیگ کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ نالائق ہے, اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو نالائق بنا کے نہیں بھیجا. ٹھیک ہے, یہ ہم ٹیگ کرتے ہیں اس کو, اور جب ہم ٹیگ کرتے ہیں تو یہ اس کی سائیکالوجی میں یہ چیز پکی ہوتی جاتی ہے کہ ہاں میں جو شاید نے ایک اور بات کی تھی نا کہ جو ارلی ایجز ہوتے ہیں پیدائش سے لے کے 10 سال کی عمر تک, بچہ ڈیپ ہیپنوٹک اسٹیٹ میں ہوتا ہے. ہر چیز وہ بالکل فلم کی طرح ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے, اور یہ اس کے لاشعور میں جا رہا ہوتا ہے, چھپ رہا ہوتا ہے. اس سسٹم کے تھرو جب بچہ پڑھتا ہے, اور پھر سب سے بڑی بات کہ آپ جب جاتے ہیں وائٹ بورڈ پہ کوئی چیز ایکسپلین کرتے ہیں تو وہ ہمیں بورنگ لگتی ہے نسبتاً اس کے کہ ہم جب یہی چیز لرننگ مینجمنٹ سسٹم پڑھیں, مثال ہے لا آف گریوٹی پڑھ رہے ہیں. اب لا آف گریوٹی مجھے یاد ہے میں نے ایسے پڑھی تھی کہ ایک صاحب نیچے بیٹھے ہوئے تھے, اوپر درخت بنا ہوا تھا اور ایک سیب لٹکا ہوا تھا, اور باقی میری امیجنیشن تھی کہ میں کچھ بھی سوچوں. اور امیجنیشن کبھی بھی سینٹرک نہیں ہوتی ہے, ویری کرتی ہے پرسن ٹو پرسن. لیکن کیا ہو اگر کہ میں اس سیب پہ کلک کروں اور یہ لا آف گریوٹی کی سیمولیشن مجھے ڈرا کر کے دے, انٹریکٹیو ہو, انگیج ہو, گیمیفیکیشن اس میں موجود ہے, اس میں بچوں کو سکورز مل رہے ہیں, بچے رابطے کر رہے ہیں اسکول کی طرح. جیسے اسکول میں بچے ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں, اس کے اندر بھی جڑے ہوئے ہوں گے. ٹیچر کو پتہ چل رہی ہوتی ہے رپورٹ, ٹیچر رابطے کر سکتی ہے بچوں سے. پرنسپل جو ہے وہ ایک بڑا چیک رکھ سکتا ہے رپورٹس کہ میرا کون سا ٹیچر صحیح پرفارم کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے اندر ایک اور چیز میں ایڈ کر جاؤں گا, اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ لیڈرشپ لینی پڑے گی اسکولس کو پراپر لرننگ مینجمنٹ سسٹم کی, کیونکہ ایک ایکویشن کا پرابلم یہ ہے کہ اس کی ایک کاسٹ آتی ہے, ڈیو کاسٹ ہے اس کی, اور اسکول کے ظاہر سی بات ہے اپنی بجٹنگ, اپنے جو اخراجات ان کے ہیں اس کے حساب سے ڈیزائن ہوئے ہوتے ہیں, تو یہ ایک نیا خرچہ ہے. صحیح. اور پیرنٹ جو ہیں وہ ان کو وہ ایک ایشو ہے کہ ان کو آپ گائیڈ نہیں کر سکتے بغیر ان کو ٹیسٹ دیے ہوئے. تو اس کے اندر لیڈرشپ لیتے ہوئے اسکول کو یہ کرنا پڑے گا کہ پہلے ان کو بیئر کرنا پڑے گا, ان کو پیرنٹ کو ٹیسٹ دینا پڑے گا, جس کے بعد وہ آپ اس کو آگے ٹرانسفر کر سکتے ہیں. جب ایک دفعہ پیرنٹس کو سمجھ میں آ جائے گا مجھے بچے کی رپورٹ مل رہی ہے میرے فنگر ٹپ پہ, جو مجھے اسکول میں کبھی بھی نہیں ملی تھی, اس LMS کے تھرو مجھے مل رہی ہے, میرے پاس ایپ ہے, میں چیک کر سکتا ہوں ڈیٹا, میں اس کی اٹینڈنس چیک کر سکتا ہوں, میں اس کی ریڈنگ کیپیبلٹی چیک کر سکتا ہوں, میں اس کی ٹیسٹنگ ماڈیول چیک کر سکتا ہوں. اور ٹیسٹنگ ماڈیول جس کی میں بات کر رہا ہوں وہ ٹیسٹنگ ماڈیول ہے جو کہ ابھی تک ہم نے ایکسپیرینس ہی نہیں کیا. میں کہہ رہا ہوں وربل ٹیسٹنگ ہمارے اسکول میں نہیں ہوتی ہے, ہمارے بورڈ میں نہیں ہوتی ہے, ہمارا نہیں ہے سسٹم. آپ اس میں وربل ٹیسٹنگ لے سکتے ہیں, کیوں لمٹ کر رہے ہیں ریٹن ٹیسٹنگ تک؟ بالکل آپ اس کی لیں, اس کی کسی لسننگ اسکلس کیسی ہیں, انگریزی, اردو, سندھی, جو بھی لینگویج پڑھا رہے ہیں, زبان ہے نا, تو یہ تو پڑھنا بھی آنا چاہیے, آپ بیان بھی کر سکیں, آپ سمجھ بھی سکیں. تو اس میں ایک چھوٹی سی بات کہ والدین کا ساتھ میں رول کیا رہے گا, مطلب والدین کی سرپرستی کر رہے ہوں گے, کیونکہ ٹیکنالوجی سکھانا کرنا یہ مشکل نہیں ہوگا؟ نہیں, دیکھیں دو چیزیں, ایک تو یہ کہ اس کے اندر ایک جو ایکویشن کا پارٹ ہے وہ ہے ٹیچرس کو ٹرین کرنا پڑتا ہے, اور ہم ٹرین کرتے ہیں ان کو. وہ تو ایک سائڈ ہو گیا نا, وہ ایک سائڈ ہو گیا. یوزر اینڈ پہ یہ سسٹم اتنا ایزی بنایا ہوتا ہے, ایک ڈیجیٹل ٹرم ہے جس کو کہتے ہیں یوزر ایکسپیرینس. یعنی کہ فیس بک کی کس نے ٹریننگ دی ہے والدین کو؟ نہیں ہے نا, وہ تو میں کہہ رہا ہوں نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود یوز کر لیتے ہیں. ایک شخص جو کہ کبھی اسکول میں نہیں گیا وہ فیس بک یوز کر لیتا ہے, اس کو انگریزی پڑھنا نہیں آتی, اور وہ اس کی سیٹنگز تک میں چلا جاتا ہے. مطلب میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں پوچھ کے. اچھا, ہوتا کیا ہے کہ آپ کی آئی کا ایک پیٹرن ہوتا ہے, فار انسٹنس لیفٹ ٹو رائٹ, ٹاپ ٹو باٹم, ٹھیک ہے. آپ جب انٹرفیس لاجیکلی ڈیزائن کرتے ہیں, یعنی کہ آپ نے ایک سیٹ اپ جس سے آپ عادی ہیں, آپ اسکول جانے کے عادی ہیں کہ اسکول میں کیسے جایا جاتا ہے, کلاس ہوتی ہے, کلاس کے اندر سبجیکٹ ہوتے ہیں, ہم نے اسی انوائرمنٹ کو میمک کیا ورچولی. پیرنٹ کا یہاں پہ ایک یہ سوال آیا تھا کہ اسکول کی طرف سے میں یہ بھی
بات آئی تھی کہ پیرنٹ کہیں گے کہ یہ تو ہماری بھی ڈیوٹی لگا دی ہے. دیکھیں پرائمری کا اگر کوئی بچہ ہے تو چاہے ان کیمپس ایجوکیشن یا ورچوئل ایجوکیشن ہو, جب وہ ٹیوشن پڑھ رہا ہوتا ہے اس کو گارجین کی ضرورت ہوتی ہے یا کسی ٹیچر کی یا کسی بڑے کی جو کہ اس کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے. ہاں شروع میں, لیکن پیرنٹ کو اس میں کچھ پڑھانا نہیں ہے, اس کو سسٹم آن کر کے جو بھی بس دیٹس اٹ, ٹھیک ہے. اور وہ ایونچولی کلک بھی خود ہی, یعنی کہ ہم نے سرویز کی ہیں, ایک ہفتے میں 2 ہفتے میں بغیر کسی ٹریننگ کے ایک بچہ 4تھی کلاس 5ویں کلاس کا جو بچہ ہے وہ اس کو آپریٹ کرنا سیکھ لیتا ہے, جو بیسک آپریشن ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں کوئی مطلب کوئی راکٹ سائنس نہیں مانگ رہے پیرنٹس سے ہم لوگ کہ ان کو لیٹ سے پی ایچ ڈی کرنا پڑے گا اور وٹ ایور. وہ بالکل جیسے ایک بڑے کے طور پہ اس کے ساتھ بیٹھ جائیں, اور اس کی بھی چیک لسٹ ہے ہمارے پاس, اس کی بھی ٹریننگ ہے ہمارے پاس, ٹھیک ہے. اس کو ہم ٹرین کرتے ہیں باقاعدہ, اس کو ہم اکوپ کرتے ہیں اس گھر سے. اٹ از اے پرفیکٹ سولوشن اور ون ون سچویشن ہے پیرنٹس کے لیے, خاص طور پہ بچے کے لیے اور اسکولس کے لیے بھی. آپ کو ویسے کیا سوالات سامنے آئے, جیسے ایک آپ نے ذکر کیا, اور کوئی ایسا؟ دیکھیے ہمیں سب سے پہلے سوال یہ آتا ہے کہ اس کی کاسٹ بھی اتنی زیادہ ہے. حالانکہ ہم نے جو یہاں پہ کاسٹ امپلیمنٹ کر رہے ہیں پاکستان میں وہ چیپسٹ ان دا ورلڈ ہے اس وقت, ٹھیک ہے, ان دا ورلڈ. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مطلب آپ کے پاس لیڈرز ہیں, بلیک بورڈ ہے, آپ یہاں پہ کوئی افورڈ نہیں کر سکتا, مطلب $15 $20 $18 پر منتھ پر بچہ نہیں افورڈ کر سکتے لوگ. لیکن یہ کہ ہم نے کیونکہ لوکل ڈائنامکس دیکھنے تھے تو اوبیسلی مطلب اس کے حساب سے لائک 300-400 ٹائمس ہم نے پرائس ریڈیوس کیا. پرائس کا ایک آتا ہے, اور تو ایک پرائس کا آتا ہے. دوسرا یہ آتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے یہ ہم سسٹم تو لے لیتے ہیں لیکن یہ جیسی یہ پینڈیمک ختم ہوگا ہم یہ سسٹم چھوڑ دیں گے. تو ہم ان کو ایک ڈسکلیمر دیتے ہیں, دیکھیں اگر آپ کو یہ کرنا ہے تو آپ یہ سسٹم نہ لیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دفعہ اگر آپ نے پیرنٹس کو اس کا مزہ دے دیا تو وہ آپ اس کو چھوڑنے نہیں دیں گے. اچھا, ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں بغیر اپنے بچوں سے پوچھے ہوئے کہ تم نے آج اسکول میں کیا کیا, میرے پاس رپورٹس آ رہی ہیں ان کی. انسٹیڈ آف دیٹ کہ میں اس بچے سے پوچھوں کہ تم نے کیا کیا, میں اس کو بتا رہا ہوں تم نے سائنس کا ہوم ورک جو تمہیں ملا تھا وہ تم نے لیٹ کیوں کیا تھا, اور تمہارے فزکس کے ٹیسٹ میں نمبر کیوں کم آئے, بغیر اس سے پوچھے. ٹھیک ہے. تو یہ جب آپ ایک دفعہ ایکسیس دے دیں گے اس کو تو پیرنٹ آپ سے پھر کہے گا کہ آپ جب اس کو کہیں گے نہیں سنجیدہ ماں باپ, آپ کہیں گے کہ اب تو حالات نارمل ہے, اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہوگی, ہمیں ضرورت ہے اس کی کیونکہ ہم فیس دے رہے ہیں. سو یہ اس کے اندر ہمیں سوال آتا ہے کہ مطلب آپ اس کو بس ہمیں پینڈیمک کے ہی دور تک اس کو چلانا ہے. اور لاسٹ میں آپ کو اس کے اندر یہ کہوں گا کہ ایک اور سوال ہمیں یہ آتا ہے کہ کیا یہ پاسبل ہے کہ ہم اس کو جو ہے کسی طریقے سے ایسے کر لیں کہ ہمیں انٹرنیٹ کی ضرورت نہ پڑے, مطلب ایک بیسک انٹرنیٹ ہے, یعنی ٹھیک ہے نا, انٹرنیٹ ایک ابھی بھی دل میں بڑا. تو اس کے اندر بھی ہم نے کافی حد تک اس کو ایڈریس کیا, اور وہ ہم نے اپنی ایپ کے ذریعے کیا کہ اگر کوئی علاقہ کوئی جگہ ایسی ہے جہاں پہ مطلب فار انسٹنس اگر ایک بچے کو انٹرنیٹ کا ایکسیس نہیں ہے تو اس کا جو بھی گارجین ہے وہ کہیں جاتا ہے, ہفتے میں ایک دفعہ چلا جائے کہیں پہ جہاں پہ انٹرنیٹ کا ایکسیس ہے اس کو, اور وہ جب جیسے ہی سرور سے ہمارے کنیکٹ ہوگا پورا ماڈیول ڈاؤن لوڈ کر لے گا اس کو. خلاصہ یہ کہ اگر ول ہو کسی کی تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ ایگزامینیشن لے سکتے ہیں, سیریس ایگزامینیشن لے سکتے ہیں جس کے اندر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بلٹ ان ہے, بیک کی ہوئی ہے انٹو دا کور آف دا سسٹم, رائٹ. آپ کے پاس کوئی وجہ نہیں ہے اس کو نہ وہ کرنے کی, بٹ اسٹل اف یو ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو اٹ دین. نہیں ماشاء اللہ بہت اچھا. کیا میں چاہوں گا شہزاد صاحب آپ کچھ اگر اس حوالے سے کوئی سوال کرنا چاہیں اس لرننگ مینجمنٹ سسٹم کو, آپ چونکہ ماہر تعلیم کی تناظر میں دیکھیں گے, پرنسپل صاحب آپ اگر کچھ جاننا چاہیں تو اچھا ہے ہمارے لیے بھی اور ناظرین کے لیے بھی. یقیناً جو ہے یہ گفتگو میں جو پہلو سامنے آئے ہیں خود میرے لیے بھی اس میں بہت نئی باتیں تھیں جاننے کی, اور دلچسپی بھی بڑی ہے. اب ہم چاہیں گے ہمارا اسکول بھی لے لے بہرحال. لیکن دیکھیے جس طرح سلمان صاحب نے بہت اچھے انداز میں اس کو بتایا بھی, ایکسپلین بھی کیا ہے, یہ باتیں بالکل درست ہیں. اور میرے خیال میں اسکولس کو اور والدین کو دونوں کو, یعنی یہ لرننگ مینجمنٹ سسٹم آپ کے میرے خیال میں اس کے اندر والدین کے لیے بھی پورا اس کا ایک آپشن موجود ہے میرے خیال میں کہ یہ والدین کو اور اسکولس کو اس پہ انویسٹ کرنا چاہیے. اچھا میں چونکہ آپ ٹیچر ٹریننگ والا ڈومین بھی ہے نا, اس تناظر میں چونکہ آپ ٹیچرس کو ٹرین کرتے ہیں, اب تو یہ ہوگا کہ پھر یہ کیونکہ ایک نصاب ہے ہر اسکول کا, اس نصاب کو پڑھانا کیسے ہے, وہ نصاب کی جو کتب ہیں یا بکس ہیں ان کو آپ بنا رہے ہیں, وہ آپ ٹیچر کو پہلے پڑھانا سکھائیں گے. اب ہو سکتا ہے اس کے لیے بھی مستقبل میں آپ کو آن لائن ہی سکھانا پڑ جائے,
اور پھر ٹیچر جو ہے وہ اپنے لیکچر کے ذریعے وہ منتقل کرے گا آن لائن ہی جیسے. تو اس منظرنامے میں آپ LMS کا رول کیا؟ دیکھیے ہم نے تو سلمان صاحب سے بھی ان کے ادارے سے بھی ہم نے فائدہ اٹھایا الحمدللہ, اور ہم نے اس کے لیے پاکستان سے باہر سے بھی الحمدللہ کچھ ساتھیوں سے ریکویسٹ کی کہ یہ کرائسس کا ٹائم ہے پاکستان کے اندر, تو اس میں اسکولس کی مدد کی جائے اور تعلیمی نظام کو بچایا جائے. تو ہمیں ان کے ادارے کی طرف سے بھی اس میں سپورٹ حاصل ہے, اور بھی اداروں کی طرف سے ہمیں سپورٹ حاصل ہوئی الحمدللہ, اور ہم اس بات پہ ان کے ساتھ بالکل کنونس ہیں اور ہم سمجھتے ہیں ہم ان کے ساتھ بالکل آن بورڈ ہیں. اور پاکستان کے اندر لرننگ مینجمنٹ سسٹم کو پراپر لرننگ مینجمنٹ سسٹم کو پروموٹ کرنے میں ہم سمجھتے ہیں کہ کنزورشیم کے طور پہ ہمیں مل جل کے کام کرنا چاہیے. اور اس میں معاملہ صرف اسکول کا نہیں ہے, جو لوگ ہوم اسکولنگ کر رہے ہیں ان کے لیے بھی اس میں آسانی ہے. یعنی جو بات ہو رہی ہے کہ والدین کو یہ بات پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے بچے نے کیا سیکھا ہے. ہم اس میں ایک اور سٹیپ پہ الحمدللہ تعلیق پاکستان اس میں جا رہا ہے, اور سلمان صاحب کے ساتھ مل کر ہم نے بچوں کا ایک تربیت کا مینجمنٹ سسٹم پہ کام کر رہے ہیں, جس پہ اچھا خاصا اس پہ ہم نے کام کر بھی لیا ہے, اور بہت جلد انشاءاللہ ہم اس کو لانچ کرنے کی طرف جا رہے ہیں. کہ بچوں, یہ تو ہو گئی تعلیم کا معاملہ نا, کہ انگلش اردو میتھ میں کیا ہونا ہے, وہ تو ہم نے اسکولس کو, بہت سارے اسکولس کو اس کے مختلف ورژن, جو اس میں کوئی زیادہ افورڈ کر سکتا تھا اس کو ایک مہنگا ورژن بھی دیا ہے, جو اسکولز اس کو افورڈ نہیں کر سکتے تھے ان کو اس کا سادہ ورژن بھی دیا ہے, جہاں کہیں سے ہمیں اس کے لیے کچھ اور ساتھیوں نے سپورٹ کیا کہ بھئی یہ بہت ہی سستا سا, اس کو ہم نے وہ بھی دیا ہے. لیکن جو سب سے اہم ترین چیز اس وقت ہونے جا رہی ہے انشاءاللہ وہ یہ ہے کہ ہم ان کے ادارے کے ساتھ مل کر, ہمیں خوشی ہے کہ تربیت مینجمنٹ سسٹم لانچ کرنے جا رہے ہیں, اور اس کے لیے ہم نے بچوں کی تنظیمات, اسکول, والدین, سوسائٹیز, ان کو آن بورڈ لے رہے ہیں. پاکستان میں پاکستانی کمیونٹی جو اس میں اس وقت آسٹریلیا میں ہے, نیوزی لینڈ میں ہے, ان سے ہماری بات ہوئی ہے, سعودی عرب میں جو بات ہوئی ان سے بات ہوئی ہے, بچوں سے متعلق جو لوگ بھی ادارے کام کر رہے ہیں تربیت پہ. اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر بچے کا ایک, جیسے انہوں نے کہا کہ جس طرح سے ہم بڑوں کی ایک NIC ہوتا ہے اور اپنا ایک کارڈ ہوتا ہے, ایسے ہی ہر بچے کی ایک ID ہے, اس ID کے ذریعے سے وہ بچہ اپنے اس کا سارا ریکارڈ مینٹین ہو رہا ہے. اچھا, اس سے پہلے دنیا کے اندر ایسی ویب سائٹس موجود ہیں کہ جہاں پہ آپ اپنے بچے کی پیدائش کے بعد اس کا اگر آپ ڈیٹ آف برتھ ڈال دیتے ہیں تو آپ کو ہر ہفتے بتاتے ہیں کہ اس ہفتے آپ کے بچے کو یہ سیکھنا ذرا نظر رکھیے گا, اور اگر نہ سیکھیے تو ڈاکٹر سے بات کر لیجیے گا, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو مائل سٹونز ہوتے ہیں ڈیولپمنٹ کے, ہم اس پہ الحمدللہ کام کر رہے ہیں. ایک بڑا کام اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں آسانی دی, ہم نے اس میں کیا ہے. اس میں ان کا ادارہ بھی شامل ہے, ٹیکنیکلی ہمارے ریسرچ ڈپارٹمنٹ بھی اس سے کام کر رہا ہے, جس میں ہم ہر بچے کے صبح سو کر اٹھنے سے لے کر اس کو رات تک کے معمولات, اس کو اس تربیت مینجمنٹ سسٹم میں, جو کہ LMS کی بھی ایک ڈفرینٹ اور ایک نیا قسم کا ایک ورژن ہے دنیا کے لیے, ہم اس میں اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں. اور ہم والدین سے ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے بچوں کے تربیت کے پارٹنر ہیں. LMS تو اسکولوں کے لیے ہے نا, اور LMS میں تو اسکول اور پیرنٹ جو ہے نا وہ پارٹنرشپ میں آ رہے ہیں. تعلیق پاکستان والدین سے اور اسکولوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ جناب بچہ بڑا اہم ہے, ہر دن بڑا اہم ہے, ہر دن کچھ سیکھنا ہے, تو ہم آپ کے ساتھ آپ کے بچے کی تربیت کے اندر آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, ہم آپ کو سپورٹ دیں گے. سرکار کی طرف سے ایسا کوئی نہیں ہے, سوسائٹی مگر ایسا نہیں ہے, تو یہ ایک نیا اضافہ ہے الحمدللہ. اس میں ہم بچوں کو انرول کر رہے ہیں. ان بچوں کو کیا کیا سیکھنا چاہیے 8 ڈومینز کے اندر, ان کی اپنی روحانی تربیت کی کیا چیزیں ہونی چاہیے. پھر بچے جو کریٹیوٹی کرتے ہیں, بجائے اس کے کہ وہ ایسی ویب سائٹس پہ جائیں انٹرنیشنل کی, جہاں پہ جا کے پھر ان کی ڈسٹریکشنز ہوتی ہیں. بچہ فیس بک پہ جاتا ہے, کہیں سے کہیں نکل جاتا ہے, یوٹیوب پہ جاتا ہے, کہیں سے کہیں نکل جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر کنٹرول نہیں ہے نا. آپ جو دنیا بھر میں جو اگر یوٹیوب پہ لے جاتے ہیں, فیس بک پہ لے جاتے ہیں, پھر چیز آپ کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے. تو یہ جو کنٹرولڈ اپنی اپلیکیشن ہے ہماری اپنی الحمدللہ, اس میں ہم بچوں کو لے کر آ رہے ہیں. اس میں ہم سارے آپشنس پہ کام کر رہے ہیں. ہمیں اس میں سعودی عرب سے بہت ہی اچھے IT کے ماہرین نے اس میں سپورٹ کیا ہے, اور انہوں نے اس کے اندر بچوں کے لیے یوٹیوب کی طرح سے ایک اسٹوڈنٹ ٹیوب جو ہے نا وہ ہمیں اس پہ بنا کر دے رہے ہیں, جو کہ ہم اس میں ہم ان کے سلمان صاحب کا جو لرننگ مینجمنٹ سسٹم ہے وہ لے کر, اس میں یہ اسٹوڈنٹ ٹیوب لے کر, اور اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے بچے کو رجسٹر کریں گے, بچے جو بھی ایکٹیویٹی کرے گا اس میں کرے گا. اچھا, اس کے اندر ایک پورشن جیسے انہوں نے کہا والدین کا بھی آ رہا ہے. والدین اس میں لکھ سکتے ہیں کہ جو کہ ہمارے سامنے ماہرین کے سامنے آ رہا ہوگا, میرے بچے کا آج کل یہ ایشوز چل رہے ہیں, میرے بچہ آج کل بچے کے سامنے نہیں آ رہا. اچھا, پہلے یہ والا جو گیپ تھا, یہ گھر کے اندر جو ہمارے بزرگ ہوتے تھے, یہ معاملہ ہم بزرگوں سے مشورہ کرتے ہیں, بچہ آج کل یہ کر رہا ہے. اب یہ گیپ تو ہے نا, جو ہماری سوسائٹی میں اسٹرکچر جو ہے بزرگ حاصل نہیں ہے, ماہرین حاصل نہیں ہے, اسکول بھی بیچارہ اپنی انگلش اردو میتھ میں ہی الجھا ہوا ہے. تو یہ تربیت مینجمنٹ سسٹم جس پہ ہم کام کر رہے ہیں, ابھی ہم نے اس پہ 1 مہینے کا کام جو ہے نا اس پہ ہم نے اپلوڈ بھی کیا ہے. جس میں بچے کا جو ہے نا روزانہ کا قرآن بھی ہے, ناظرہ بھی ہے, نماز کے بارے میں بھی ہے, اس کی لسننگ اسپیکنگ اسکلز بھی ہیں.
اور اس میں ہم بچوں کو جو ہے نا اسٹوریز بھی ہم اپلوڈ کر رہے ہیں، اسٹوری ٹیلنگ کے حوالے سے روزانہ ایک کہانی سننی ہے. پھر ساتھ ہی ساتھ ہم اس میں یہ بھی ڈال رہے ہیں کہ اگر اس بچے کو جب بڑا ہو جائے گا تو کلاس 5 کے بعد اگر اس بچے کی کریئر کاؤنسلنگ کرنی ہے ملٹیپل انٹیلیجنس کے لحاظ سے، وہ بھی اسی میں ہی ہو رہی ہے. اور والدین کو، اور دوسری طرف ہم نے بچوں سے متعلق جو ڈاکٹرز ہیں ہم ان کو بھی آن بورڈ لے رہے ہیں. ہمارے بچوں سے متعلق ہم نے ڈاکٹر سے، ماہر نفسیات سے رابطہ کیا، اس پہ الحمدللہ بہت اچھا میں اس میں رسپانس ملا ہے. لوگ اس میں ہمارے ساتھ آ کے کھڑے ہوئے ہیں، جی بالکل کرتے ہیں ہم. تو والدین کے لیے گویا کہ ایک سروس ہوگی. تو 2 طرح کی اس وقت ہم LMS کی اس وقت ضرورت تھی، جو اللہ کا شکر الحمدللہ ہم اس پہ کام بھی کر رہے ہیں. ایک اسکولوں کے لیے ان کی اکیڈمکس کو لے کر تعلیم کے لیے لرننگ مینجمنٹ سسٹم، دوسری طرف بچوں کی تربیت کا ایک لرننگ مینجمنٹ سسٹم جس میں بچے بھی اپنی انپٹ دے سکتے ہیں. آج ہم نے ویڈیو بنائی، آج ہم نے گھر میں سبزی اگائی، وہ اپنی ویڈیو بنا کے اس پہ ڈال دیں، بجائے سے یوٹیوب چینل پہ کریں جا کر. میں سمجھ. تو اس قسم کی جو چیزیں ہوں گی، اور میرا خیال یہ ہے کہ جو مشکلات ہوتی ہیں نا وہی آپ کو سنوارتی ہیں. تو مجھے امید ہے، مجھے اس پہ بھرپور امید ہے کہ یہ ہمارے اسکولز بھی انشاءاللہ، ہمارے یہ ماہرین بھی اور ریسرچ کی ٹیمز بھی، والدین بھی، ہم سب انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اگر ہم نے اس میں سے محنت کی نا اور ہماری ول ہوئی تو انشاءاللہ یہ جو کوالٹی ایجوکیشن کے مسائل، بچوں کی کاؤنسلنگ کے مسائل، بچوں کے لیے کوئی سروسز نہیں ہے، وہ والے مسائل انشاءاللہ ایک جھٹکے میں ہم کر گزریں گے انشاءاللہ. ہماری دعا ہے کہ سومو صاحب آپ کے ذہن میں کوئی سوال، کوئی بات اگر آپ جو ہے LMS کے والے سے آپ اگر پوچھنا چاہیں تو ویسے تو مجموعی طور پہ بات ہو چکی ہے، ہم ایڈ کرنا چاہ رہے تھے، لیکن اگر کوئی چیز آپ کے ذہن میں ہے. میں فائدہ اٹھانا چاہوں گا اپنا سلمان صاحب کا، کہ والدین کے ذہن میں اسٹل کنفیوژن موجود ہے، کیونکہ مختلف اسکول نے، کسی نے واٹس ایپ کے ذریعے یہ ایجوکیشن شروع کی ہے، کسی نے زوم کے ذریعے شروع کی ہے، کسی نے پراپر LMS کے ذریعے. تو اگر مختصراً والدین کے لیے سمجھانا چاہیں کہ یہ آن لائن سسٹم جو ہے یہ اصل ہے کیا؟ دیکھیں، اس کا اگر بہت آسان سا میں آپ کو بھانپنے کا اگر ایک آپ کو اسکیل دوں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک ایسا پورٹل، ایک ایسی ویب سائٹ جہاں پہ جب ایک دفعہ اسٹوڈنٹ لاگ ان ہو تو اس کی آن لائن کلاس سے لے کے اس کا ٹیسٹنگ میکینزم، اس کی لیکچرز، اس کا نوٹس، اس کو کہیں ادھر ادھر بھاگنا نہ پڑے، الگ الگ لاگ ان نہ کرنا پڑے. یعنی کہ اگر کہیں پہ کوئی یوزر جو ہے مختلف ویب سائٹس پہ لاگ ان ہو رہا ہے تو اس کا مطلب وہ نہیں ہے. اس سسٹم کے بعد آپ کو واٹس ایپ کی ضرورت نہیں ہے، اس میں چیٹ ہے. اس سسٹم کے بعد آپ کو زوم کی ضرورت نہیں ہے بیکاز کے اندر اپنا ویڈیو ماڈیول ہے. اس سسٹم کے بعد آپ کو کسی تھرڈ پارٹی ٹیسٹنگ اسسمنٹ سسٹم پہ نہیں جانا بیکاز کے اندر اپنا سسٹم ہے. تو ایک ون ونڈو سولوشن ہے یہ، اور یہ آپ کو برڈز آئی ویو دیتا ہے پورے سسٹم کا. اور کیونکہ یعنی کہ ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر الگ الگ ہوں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، الگ الگ ہوں یا ایک جگہ ہوں کیا فرق پڑتا ہے. لیکن فرق یہ پڑتا ہے کہ جب کوئی آپ ایکٹیویٹی الگ الگ کرتے ہیں تو اس کی رپورٹ بھی الگ الگ بنتی ہے، تو اس کی کوئی کلیکٹیو رپورٹ نہیں بنے گی آپ کی. یہ بالکل ایسی بات ہے کہ میتھس کی کلاس کسی ایک اسکول میں ہو رہی ہو اور فزکس کی کسی الگ اسکول میں ہو رہی ہو، تو آپ اس کی اسسمنٹ نہیں کر سکتے بچے کی. یہ اس کا بھانپنے کا آسان سا میکینزم ہے. اچھا، آخر میں ایک چیز میں معلوم کروں گا، والدین کے اندر ایک خوف موجود ہے، وہ کس طریقے سے نکالا جا سکتا ہے؟ مثال کے طور پر اس سے پہلے، اس سچویشن سے پہلے اسکول اور والدین ایک ہی پیج پر تھے. ہم ایز اے اساتذہ اور پرنسپل ہم یہ گائیڈ کیا کرتے تھے، دیکھیں آپ کا بچہ چھوٹا ہے، آپ کوشش کیجیے گا ان کو موبائل نہیں دیجیے گا، ان کو انٹرنیٹ ایکسیس سے دور رکھیے گا تاکہ ان کی اسٹڈیز اچھی سے اچھی ہو سکے. لیکن اب یہ وقت چینج ہو چکا ہے اور اسکول خود کہتا ہے آپ اپنے بچے کو موبائل لے کر دیجیے، لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر ایکسیس دیجیے. لیکن والدین اسٹل یہ خوف محسوس کرتے ہیں. انٹرنیٹ پہ تو بہت ساری چیزیں موجود ہیں، اپنے بچے کو اسٹڈی بھی کروائیں اور اسے سیف سائڈ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ آپ کیا گائیڈ کریں گے؟ میں ریکال کروں گا 80s کا دور. 80s کے دور میں بحث یہ تھی کہ ٹی وی سے بچے کو دور رکھیں. آج یہ ناممکن ہو گیا. اسی طریقے سے یہ ناممکن ہو گیا کہ آپ اس سے اس کو دور رکھیں. اور اگر آپ اس سے دور رکھیں گے اور کوئی سپرویژن کے بغیر جب بھی اس کو یہ ایکسیس کرے گا تو اس کا ہمیشہ نیگیٹو یوز ہوگا. بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو ارلی ایکسیس دیں، سپرویژن کے ساتھ دیں، اور آپ اس کو انٹریکٹیو اور کنسٹرکٹیو ایکٹیویٹی دیں ساتھ. کیونکہ وہ اپنے لیے ورنہ کوئی ایکٹیویٹی ڈھونڈ لے گا، یا آپ اس کو دیں گے یا وہ خود ڈھونڈ لے گا. والدین کے لیے میں یہ کہوں گا کہ آپ جلد از جلد اس بات کا انتظام کریں، جو بھی آپ کا اسکول ہے ان کو آپ کوشش کریں کہ وہ آپ کو کوئی پراپر پلیٹ فارم دیں. آپ کو یہ ادھر ادھر سے پیغامات بھیجنا، چاہے کچھ آدھے پیغامات زوم پہ آ رہے ہیں، آدھے پیغامات آپ کے واٹس ایپ پہ آ رہے ہیں، کچھ SMS آ رہے ہیں، اس کی جگہ ایک آپ کو جامع سولوشن دیں، ایک پلیٹ فارم دیں. اور اگر آپ کو پلیٹ فارم ملتا ہے تو آپ اپنے بچوں کو ایکسیس دیں، کیونکہ اب لرننگ ایسے ہی ہونی ہے.
یہ ناگزیر ہو جائے گا. آئندہ کچھ سالوں میں یہ بالکل ایسی ناگزیر ہو جائے گا جیسے آج کے دور میں کاغذ اور پینسل ہے. یعنی کہ اگر میں آپ کو کہوں کہ کیا کاغذ اور پینسل کے بغیر بچہ پڑھ سکتا ہے تو نہیں پڑھ سکتا. اسی طریقے سے آئندہ آنے والے 5-6 سال میکسیمم آپ یہ دیکھیں گے کہ پاکستان جیسے ملک میں یہ ٹول ناگزیر ہو جائے گا. بہت شکریہ سومنو صاحب، آپ نے وقت نکالا اور آپ کے تجربات اور احساسات سے جو ہے یقیناً ناظرین نے بھی استفادہ کیا ہوگا. شہزاد قمر صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا. آپ نے خاصی جو ہے بھرپور علمی گفتگو بھی کی، عملی گفتگو بھی کی، اور جو کرنے کے کام ہیں ان کی جانب بھی روشنی ڈالی. سلمان صاحب، آپ کا بہت شکریہ. آپ نے جس طرح سے اپنی زندگی کا بڑا وقت لگا کے اس ٹیکنالوجی کو استفادہ عام کے لیے تیار کیا ہے. ناظرین، آج کی ہونے والی اس گفتگو کے اندر ہم نے مختلف پہلوؤں کو زیر بحث لائے اور ہم نے حل کی طرف بھی جانا کہ جو لرننگ مینجمنٹ سسٹم ہے، کیا آن لائن ایجوکیشن کے اندر اس کا کیا رول ہے اور کس طرح سے وہ آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے. اور آنے والے دور میں جو منظرنامہ بننے جا رہا ہے اس کے اندر پاکستان کو بحیثیت مجموعی ہم اگر آگے لانا چاہتے ہیں تعلیمی میدان میں اور ٹیکنالوجی کے میدان میں، تو یہ ہمارے لیے ضروری ہوگا کہ ہم جو ہے اس طرح کے طریقے تعلیم اور طریقہ تدریس سے استفادہ کریں. ساتھ ہی ساتھ جو تربیت کا موڈیول ہماری اس گفتگو میں سامنے آیا کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے صرف کتابی جو ہے کیڑے بنانے کا جو ایک عمل ہے جو اصطلاحاً کہا جاتا ہے، بلکہ ساتھ ساتھ ہمیں وہ ایک انسان کی جو تیاری کے لیے جو تعلیم جس کے لیے ہوتی ہے اور جو ہماری بنیادیں ہیں جس کو ہم تربیت سے جوڑتے ہیں، جو ہماری دینی بنیادیں ہیں، جو اقدار ہیں، ان کو بھی ہم ساتھ ہی ساتھ اسی طریقے تعلیم سے مرج کر کے جو ہے ان کی کردار سازی اور ان کے جو ہے انسان بنانے کا جو عمل ہے جو تعلیم کرتی ہے، تو اس کو ہم جو ہے بروئے کار لا سکیں. تو ناظرین، ہماری اس سیریز میں گفتگو کے اور مزید جو پیرائے ہیں ان پر ہم گفتگو مزید آئندہ دیگر مہمانوں کے ساتھ جاری رکھیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.